बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान उठो जागो पाकिस्तान। दोस्तों, आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल, बहुत ही तल्ख लेकिन उतना ही हकीकत से भरपूर। जिंदगी के दो पहलू होते हैं, रिश्ते और रास्ते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिश्ते निभाते निभाते रास्ते को खो देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम रास्ते में इतने गुम हो जाते हैं कि हम रिश्तों को खो देते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि इंसान जब रिश्तों को खोता है, रास्तों में जो दुश्वारियां मुश्किलात पेश आती हैं, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी जिंदगी का कोई और रास्ता हो, उसमें जो मुश्किलात पेश आती हैं वो फिर भी इंसान सह लेता है। लेकिन जब रिश्तों में मुश्किलात पैदा होती हैं, जब रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं, जब रिश्तों में मुसीबतें हो जाती हैं और रिश्ते अपने नहीं रहते, तो इंसान का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान दूसरों के दिए हुए दुख, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो आपका कोई शायद दोस्त हो, गैर हो, ससुराली हो, उनके दिए हुए दुख तकलीफें बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन इंसान अपने बहन भाई, माँ बाप, अपने बहुत ही प्यारे खूनी रिश्तों से दी हुई जो तकलीफें होती हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। जिंदगी गुजारते हुए मुख्तलिफ चीज़ों में जितनी मुश्किलात आएं, जितने मजालिम ढाए जाएं, जितना जो जो कुछ भी हो, इंसान फिर भी बर्दाश्त कर लेता है। मगर अगर एक दफ़ा मजबूत से मजबूत तरीन इंसान को उसके अपने रिश्ते नुकसान पहुंचा दें या उनका भरोसा ख़त्म हो जाए, तो इंसान लड़खड़ा के रह जाता है। उसकी पूरी शख्सियत ही जैसे गिर जाती है। क्योंकि ज़िंदगी के वो सतून जिनके ऊपर कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी कायम है, आपकी ज़िंदगी दायम है, उसमें ज़ाहिर आपका मज़हब भी आता है, आपका मुल्क भी आता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके वो बहुत ही अजीज़ रिश्ते भी आते हैं जिनकी मोहब्बतों को लेकर, जिनकी सपोर्ट को लेकर इंसान खड़ा होता है। और अगर वो सतून गिर जाए तो इंसान बिलाशुबा हिल कर रह जाता है, अंदर से टूट कर और ख़त्म होकर रह जाता है, लड़खड़ा जाता है। आज के प्रोग्राम में आप कुछ ऐसे ही रिश्तों से मिलेंगे, कुछ ऐसे ही लोगों से मिलेंगे जो अपनों के दिए हुए जुल्म से, अपनों की दी हुई परेशानियों से, अपनों के भरोसे तोड़े हुए लोग हैं और लड़खड़ाए हुए लोग हैं। आज ऐसी ही कहानियों से आप मिलेंगे। और इसी हवाले से आज हमने जो अपना सवाल रखा है वो मैं एक शेर का मिसरा पढ़ूंगी, जो कि एक मिसरा है, दूसरा मैं ज़ाहिर नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मुझे आपसे पूछना है शायर का नाम। आज भी मोबाइल लेने के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, ये मशहूर मिसरा किस शायर का है? ये मशहूर मिसरा किस शायर का है? 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, फैज अहमद फैज, अहमद फराज या परवीन शाकिर। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। और मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी कि जब हम बात कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने उन दुख को आपसे शेयर करेंगे जो उनके माँ बाप ने, उनके खूनी रिश्तों ने, बहन भाइयों ने उनको दिए हैं और उनकी सारी जिंदगी एक रोग बन के रह गई है, वो लोग आपसे शेयर करेंगे टीवी की स्क्रीन पे, तो आप भी, हालांकि बहुत तल्ख हकीकत है, लेकिन बहरहाल हमारे घरों में, हमारे आसपास, हमारे दोस्तों में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, हमारे अपने बहुत अपनों में। घर में नजर डालिए, खानदान में नजर डालिए, आपको नजर आ जाते हैं ऐसे लोग। हो सकता है कि उसका शिकार आप भी हों। आप हमसे कुछ शेयर करना चाहें तो आप, और अगर आप चाहें कि मैं आपके नाम जाहिर नहीं करूं तो बिल्कुल ये हो सकता है। आप मास्टर कंट्रोल रूम में जब कॉल कीजिएगा बता दीजिएगा कि आप अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। आप फेसबुक के हमारे यूजीपी के ऑफिशियल पेज पे कुछ लिख के भेजना चाहते हैं जो आपके साथ आपके अपनों ने किया, तो हम बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे और हम बता सकेंगे उसे। राबिया की कराची से कॉल है, पहले वो लेते हैं। अगर लेकिन आपको याद हो, कल आयशा सना जब प्रोग्राम में आई थी और उनसे एक हमारे कॉलर ने सवाल किया था कि जो अपनों के दिए हुए दुख होते हैं वो बहुत तकलीफ दे होते हैं और उनसे इंसान टूट जाता है और बिखर जाता है। तो
انہوں نے اپنا تو کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس کے اوپر ہماری بات ضروری تھی، جس سے میرے ذہن میں یہ بھی آیا تھا کہ ہمارا جو کل کا پروگرام ہے ہم اس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے تمام کے تمام اس طرح کے لوگوں کو جو کہ اپنوں سے زخم کھائے ہوئے لوگ ہیں۔ جی رابعہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، کیا حال چال ہے رابعہ؟ ہاں میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی رابعہ، میں آپ کو اپنا دکھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جی بالکل، میں نے تو کہا کہ آج آپ ہم سے وہ دکھ شیئر کیجئے جو آپ کے سب سے عزیز رشتے نے آپ کو دیا ہو، اور آپ کا بہت شکریہ ہم پہ اعتماد کرنے کا، ہمیں اس قابل سمجھنے کا۔ نہیں، میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور میں اپنے سے بہت زیادہ نڈال ہوئی ہوں، تو میں نے بولا میں آپ کو فون کروں۔ بات اس لیے کہ ہم دو بہنیں ہیں، اور ہم دونوں بہنوں میں بہت زیادہ دوستی تھی، اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ لوگ ہماری مثالیں دیتے تھے، لیکن 4 سال سے میری بہن نے مجھ سے بات نہیں کری۔ میں کیا بتاؤں، میں اپنی بہن سے اتنا پیار کرتی ہوں، اتنا پیار کرتی ہوں جس کی ضرورت تھی، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میری بہن مجھ سے اتنا روٹ گئی ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی آج تک، اس میں 4 سال ہو گئے۔ تو آپ کی اور آپ کی بہن کی دوری کی وجہ کیا ہے؟ 4 سال میں کیا ہوا 4 سال پہلے؟ میں حیران ہوں اس بات سے کہ مطلب میری بہن کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت کہاں سے آ گئی۔ میں حیرت کرتی ہوں کہ جب میری بہن میری دوست تھی تو ہم ہر بات شیئر کرتے تھے، ہر جگہ ایک ساتھ انجوائے کرتے تھے۔ میری شادی ہو گئی، میرے شوہر ماشاءاللہ سے بہت اچھے کماتے ہیں، ہمارے گھر میں بہت خوشحالی ہے۔ میری بہن کی شادی ہوئی، اس کے گھر میں تھوڑا سا کرائسس ہے، اور اس کے گھر میں اتنی خوشحالی نہیں ہے، شاید اسی بیچ میں اس کے دل میں میرے لیے کوئی نفرت جگہ کر گئی۔ میں اپنا آپ کو بتاتی ہوں شاید کہ میری بہن میرے لیے بہت کچھ ہے۔ میں آج بھی چاہتی ہوں کہ میری بہن کہیں سے آ جائے، میرے گلے لگ جائے، مجھ سے پیار کرے، مجھ سے اپنی باتیں کرے، مگر پتہ نہیں وہ کس بات پر مجھ سے خفا ہے۔ میرے متعلق کسی بھی رشتے داروں میں باتیں کرتی ہے، یہاں تک کہ میرے شوہر سے فون کر کے اس نے میرے الٹی سیدھی افواہیں پھیلائی کہ آپ کی بیگم تو پہلے مطلب اس طرح چلتی تھی، اس طرح بولتی تھی، اس طرح آپ کی دوستی تھی۔ جی بالکل۔ رابعہ، جو خدا نے بھی کہا ہے معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، تو آپ معاف کر دیں اپنی بہن کو اگر آپ کی بہن نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اور آپ نے کوشش نہیں کی، آپ نے پہل نہیں کی ان سے کبھی بات کرنے کی اس پورے 4 سال کے دوران؟ نہیں، میں نے تو بہت کوشش کی اس سے بات کرنے کی، یہاں کہ میرے کچھ رشتے داروں نے میری طرف سے اس سے جا کے ایکسکیوز بھی کیا، اس سے منانے کی کوشش کی ہے، لیکن پتہ نہیں اس کے دل میں میرے لیے کیا بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی رشتے داری ہی نہیں رکھنا چاہتی۔ اور یہ دکھ ہم آپ کا سمجھ سکتے ہیں کہ جب بہن سے بہن 4 سال تک بات نہ کرے، سگی بہن، اور سگی بہن ہی اس کے بہن کے ہسبینڈ کو یہ فون کر کے بولے کہ وہ پہلے ایسی تھی اور اس کا پاسٹ یہ رہا ہے اور یہ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہنیں تو، اور خاص طور پر خونی رشتے جو ہوتے ہیں، وہ آپ کے گھر کی رکھوالی کرتے ہیں اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھتے ہیں، اور جب اپنے ہی رشتے ایسے کرنے لگ جائیں تو اس سے بڑا دکھ اور انسان کے لیے ٹوٹنے کا جو وجہ ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ آپ آج اگر ہم سے بات اپنی شیئر کریں گے، اپنا یہ دکھ جو آپ کو، کوئی بھی ایسا دکھ جو آپ کو آپ کے ان اپنوں سے ملا ہو جن کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا، کسی کتاب میں نہیں لکھا جا سکتا، کہیں پڑھا نہیں جا سکتا، کہیں بات نہیں ہوتی، یہ سارے رشتے، بہن بھائی، ماں باپ، اور یہ سارے خونی رشتے جن کے بارے میں ہم قسمیں کھاتے ہیں، اور ہم اس دنیا میں شاید آنے کی ریزن بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ خدا ہمیں ان رشتوں کے درمیان بھیجتا ہے، وہ سلیکٹ کرتا ہے کون سے، کس کو کہاں کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، اور اس کے بعد جب یہ ہمیں دکھ دیتے ہیں تو ان دکھوں کو اگر آپ ہم سے آج شیئر کریں تو ہو سکتا ہے جس نے آپ کو دکھ دیا وہ آج شرمندہ ہو، یا جو آئندہ آنے والے دنوں میں دکھ دینے جائے گا کسی بہت اپنے کو، اس کو سبق حاصل ہو سکے۔ ایک یہاں بریک لیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی آوازیں بن کر ہم بریک کے بعد اس پروگرام میں پھر آپ سے ملتے ہیں۔
पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, उठो जागो पाकिस्तान। तल्ख हकीकतों से भरा ये प्रोग्राम और ये टॉपिक जो आज आप हमारे प्रोग्राम में देखेंगे, सुनेंगे, आप अपना हाल शेयर करेंगे। हमने आपको बताया हम बात कर रहे हैं उन प्यारे और खूनी रिश्तों की जो हमारे होते हैं और इस दुनिया में रहने की हमें वजह लग रहे होते हैं। वो हमारा सहारा होते हैं। और कभी अगर आप एक मिनट के लिए आंख बंद करके ये सोचें कि आप अपने माँ बाप के बगैर, आप अपने बहन भाइयों के बगैर या आप अपने खूनी रिश्तों के बगैर इस दुनिया में अगर तन्हा रह जाएं, वो आपसे नाराज हो जाएं, वो आपसे नाला हो जाएं, वो आपसे कोई ऐसी चीज कर लें, ऐसा दुख दे दें आपको कि जो शायद गैर के लिए भी आप नहीं सोच सकते थे, तो फिर आपको लगता है कि आपका दम घुटने लगा है, आप जी नहीं सकते। लेकिन आज भी इस मुआशरे में, इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके अपनों ने उनके साथ वो किया जिससे वो कभी भी तवक्को नहीं रख सकते थे। मेरे साथ आज सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट से सारिम बर्नी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? ट्रस्ट ठीक चल रहा है? अल्लाह मियां आपको यही तौफीक देता रहे, अल्लाह मियां लोगों को तौफीक देता रहे आपकी मदद करने की, और आपको तौफीक देता रहे बहुत सारे लोगों की मदद करने की। ये एक चेन है, नेकी की चेन जो आपने लगाई हुई है। अच्छा, आज हमारे साथ जो एक लड़की है उससे मैं थोड़ी देर में मिलवाती हूँ कि उसके अपने बहुत ही खूनी रिश्ते ने उसके साथ क्या ज्यादती की। लेकिन सारिम भाई, इससे पहले कि हम और बहस इसके ऊपर आए और फिर लोगों को बताएं, मिलवाएं उन लड़खड़ाते हुए लोगों से जो अपनों के दिए हुए गम से लड़खड़ा गए हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं। हम जिन रिश्तों की बात कर रहे होते हैं, सगे रिश्तों की, बहन भाई, भाई भाई, बहन बहन, मामू, चाचा, ताया, सारे वो रिश्ते ना, खूनी रिश्ते हैं आपके। ये सिर्फ ढकोसला होता है, अपने आप को तसल्ली देना होता है। मेरा ख्याल है रुख साहब ऐसा ही है आज के दौर में, तो मैं यही देख रहा हूँ। और एक दौर था जो गुजर चुका, जब प्यार होता था, मोहब्बत होता था, घर में ख्याल होता था, भाई बहन होते थे। लेकिन आज वो दौर नहीं रहा। आज बहुत बुरी तरीके से हम बढ़ते चले जा रहे हैं और बांटते चले जा रहे हैं, पार्टियां बनते चले जा रहे हैं, पार्टियां बनाते चले जा रहे हैं। और इन रिश्तों के दरमियान कभी दौलत आती? दौलत में इतनी ताकत है? असल कमाल ही दौलत का है, बस यही सुनना चाहती। और यहाँ तक कमाल है कि घर में माँ को भी खरीद लिया जाता है, घर में बाप को भी खरीद लिया जाता है, कि पार्टियां बना दी जाती हैं सिर्फ इसलिए, जबकि माँ को पता होता है कि मेरा ये बेटा सही है या ये बेटा सही है या बेटी सही है, लेकिन माँ फैसला नहीं कर पा रही होती, क्योंकि फैसला करने के बाद वो ये देखती है कि मुझे बाकी बच्चों को मैं कैसे पालूंगी, क्योंकि मुझे तो बेटा ये वाला ला करके पैसे दे रहा है, ये वाला तो ला के नहीं दे रहा, तो मैं जिंदगी को कैसे चलाऊंगी, मैं बच्चों को दीगर कैसे पालूंगी। तो उसके पीछे वो उन पार्टियों को बना देती है, जन्म दे देती है। बेशक वो वक्ती होती है। स्टार्ट किया तो एक कॉल आई थी ऐसी सगी बहन की, जिसकी सगी बहन 4 साल से उनसे नहीं मिली, और उनके मियाँ को फोन करके बाकायदा वो ये कह रही थी कि इनका पास्ट ये था और ये था और ये था, यानी उनका घर बर्बाद करना। बिल्कुल, आप दूसरों से ये तवक्को रख सकते हैं, आप सगी बहन से ये तवक्को नहीं रख सकते। साहब बात देखें, बात क्या है कि आप दूसरा आपके साथ क्यों बुरा करेगा, दूसरा नहीं बुरा करता आपके साथ, और करे। हम कभी किसी के मरने पे नहीं रोते, हम सिर्फ सुनते फलना की जो है वो डेथ हो गई तो अच्छा बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन जब अपने का सुनते हैं तो पाँव कांप उठते हैं, एकदम रोना आ जाता है, बंदा गिर पड़ता है वहां पे आकर के। तो दुख अपनों ही का होता है। इसी तरीके से जब वो तकलीफ दे बातें करते हैं तो भी दुख होता है। वो एक पुरानी मिसाल थी ना कि लोग कहते हैं कि अपना मारता है तो छांव में डालता है, गैर मारता है तो धूप में डालेगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में जिन कहानियों से आप मिलेंगे, आपको ये मिसाल गलत लगने लगेगी। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट में रहती हुई एक ऐसी लड़की से जिसकी उम्र 26 साल और जिससे ज्यादती उसके अपने बहुत ही सगे रिश्ते ने करने की कोशिश की, और जब उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो पूरा खानदान इस लड़की किरण के खिलाफ हो गया। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, खैरियत से हैं। किरण, लोगों को आप खुद बताइए आज कि उस खूनी रिश्ते जिसने आपसे ज्यादती करने की कोशिश की, उसकी हकीकत क्या है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर बच्चे प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको या तो आप प्रोग्राम दूसरा लगा लीजिए, बच्चों के सामने ना देखिए, वरना बच्चों को ना देखने दीजिए ये प्रोग्राम। जी। जब मैं 11 साल की थी तो मेरा एक बहुत ही महरम रिश्ता
جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. اس کا ایک گھناؤنا روپ میں نے دیکھا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی. میرے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کے دماغ میں یہ کیا چیز آئی ہے کہ یہاں تک کہ میرے والد صاحب دروازے پر مجھے بلانے بھی آئے تھے اور اس میرے محرم رشتے نے یہ کہا کہ نہیں وہ تو یہاں پر نہیں ہے. اور مجھے یہ کلک ہوا کہ یہ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں جب میں یہاں پر ہوں. وہ مجھے بہانے سے وہاں روک رہے تھے لیکن پھر بھی اللہ کی مدد تھی کہ میں وہاں سے اس وقت تو بھاگ گئی. پھر اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ وہ میرے گھر پر بہانے سے آئے کہ وہ خوف اتنا ہوتا تھا کہ میں بخار میں تڑپ رہی ہوتی تھی کہ میں یہ چیز کسی کو بتا ہی نہیں پاتی تھی. کیونکہ ابو جو تھے وہ تھوڑے سے مینٹلی مطلب ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی تو امی ان کو علاج کروانے کے لیے جگہ جگہ لے کر جاتی تھی. لیکن گھر میں میرے بھائی ضرور ہوتے تھے. مجھے یہ تھا آپ کی جو گھر میں اگر آپ نے کہا ابو کا علاج ہوتا تھا تو آپ کے ابو آپ کے گھر کا خرچہ کیسے چلتا تھا؟ مطلب ابو کی سروس اتنی اچھی تھی کہ کچھ سال میں کچھ ایسا عرصہ آتا تھا ٹائم پیریڈ کہ ابو اس دوران بیمار ہو جایا کرتے تھے. ورنہ وہ اپنی پراپر سروس کیا کرتے تھے گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے. تو اس دوران باقاعدہ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن کہ میں یہ سوچتی تھی کہ کوئی گندی نظر مجھے چھو تک نہیں سکتی. لیکن مجھے میرے محرم رشتے نے ہی مطلب نشانہ بنانا چاہا. اس نے میرے لیے گندا سوچا. مجھے یہ تھا کہ میں اپنے بچپن کی بات بتا رہی ہیں. جی مجھے یہ تھا کہ میرے بھائی مجھے کور کریں گے, کوئی مجھ تک دیکھ بھی نہیں سکے گا. میں نے اپنے بھائیوں کو جب بچپنے میں میں نے انہیں یہ بات بتائی تھی انہوں نے الٹا میرا مذاق اڑایا. باقاعدہ یہ کہ وہ جاتے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری اکلوتی بہن پہ اس طرح نظر ڈالنے کی. دن ایسے ہی گزرتے چلے گئے. میں نے اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر لیا تھا بالکل. مجھے آہستہ آہستہ پتہ لگنا شروع ہوا کہ میرے اسی محرم رشتے نے خاندان کی اور لڑکیوں کے ساتھ مکمل طور پہ زیادتیاں کی ہیں. مجھے تو پھر اللہ نے بچا لیا تھا کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا. میں بالکل یہ سن کے ٹوٹ گئی تھی کہ میں خود کو کیسے بچاؤں. میری عزت میرے لیے اتنی مہنگی پڑ رہی ہے کہ میں کروں تو کیا کروں. کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا. آہستہ آہستہ میں نے خود کو سب سے دور کر لیا. میں کسی کے ساتھ کھیلتی نہیں تھی, بولتی نہیں تھی. میں اتنی غصے کی حالت میں رہتی تھی 24 گھنٹے کہ کوئی مجھ سے پیار سے بھی بات کرتا تو میں اس کو غصے میں ہی جواب دیتی تھی کہ یہ سامنے والا مجھے پہ گندی نظر نہ ڈالے. اس کے بعد دن گزرتے چلے گئے. میں نے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی. امی میری بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی. باقاعدہ امی بالکل پیرالائز ہو گئی تھی. تو میں نے اپنی انجینئرنگ کی جو میں پڑھ رہی تھی وہ میں نے چھوڑ دی صرف گھر والوں کی خاطر کہ میں گھر سنبھالوں گی. اس وقت میں نے بالکل پڑھائی چھوڑ دی تھی اپنی. ہمارے یہاں بچوں کو اتنا تحفظ اور اتنا اعتماد نہیں دیا جاتا کہ وہ اس طرح کی باتیں ماں باپ تک پہنچا دیں اور کھل کے بول دیں. اور جس بچی نے کھل کر بولنے کی کوشش کی, شکایت کرنے کی کوشش کی, اس کی چیخیں اس کے اپنے منہ میں ہی دبانے کی کوشش کی اس کے اپنے ہی لوگوں نے, کیونکہ انہوں نے ہی اس پر اعتبار نہیں کیا. شاباش. بس کریں. کرن, جس خونی رشتے کی آپ بات کر رہی ہیں, محرم رشتے کی بات کر رہی ہیں, وہ آپ کے والدہ کے سگے بھائی تھے؟ جی. باقاعدہ انہوں نے اپنی بھابھی کے ساتھ بھی یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تھی. اور جب میری ممانی نے یہ بات کی اپنے ہسبینڈ کو بتائی تو انہوں نے ان کے اوپر بھی کیچڑ اچھالی کہ نہیں یہ غلط کہہ رہی ہے کیونکہ یہ یہاں سے الگ ہونا چاہتی ہے. اس وقت میں نے یہ بات کی تھی کہ ممانی آپ دیکھیے گا زندگی میں ایک موڑ ایسا ضرور آئے گا کہ میں اس شخص کی اصلیت سب کے سامنے لے کر آؤں گی, اپنی پرواہ تک نہیں کروں گی.
اس دوران میں نے ایک اسپریچول ہیلنگ کا کورس کیا صرف اپنے والد اور اپنی والدہ کے لیے، کیونکہ میری والدہ بالکل پیرالائز ہو چکی تھی. ان لوگوں کی خاطر میں نے وہاں بیٹھ کے میں نے یہ سب علاج کرنا شروع کیے. لیکن اسی ماموں کو، اسی رشتے کو میری سب سے زیادہ تکلیف ہوئی. اس نے وہاں سے میرے گھر والوں کو بدزن کرنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ کام کرنے لگی ہے، اس کو کون شادی کر کے لے کر جائے گا. کرن کا بچپن ختم کر دیا. کرن کی وہ شرارتیں، وہ تمام تر سیر تفریح یہ جو اپنے بچپن میں کر سکتی تھی اور اس کی شخصیت پر اس کا بہت اثر پڑ سکتا تھا، بہت اچھا، بہت بہتر، وہ سب اس ظالم شخص نے نوچ کے پھینک دیا جو اس کا اپنا محرم رشتہ تھا. کرن نے جب آواز اٹھائی تو اس کے گھر والوں نے کیا کہا، یہ آپ جانیے گا بریک کے بعد. انسان دوسروں کے دی ہوئی زیادتیوں پر، ظلم پر جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنوں کے دیے ہوئے ظلم سے وہ خود بھی اپنے آپ سے بھی خفا ہو جاتا ہے. میں نے آج آپ سے سوال پوچھا ہے وائس موبائل کے لیے کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. یہ مشہور مصرع کس شاعر کا ہے؟ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. آپشن نمبر 1 ہے فیض احمد فیض، 2 ہے احمد فراز، تیسرا ہے پروین شاکر. اور ان میں سے جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے وہ آپ نے زیادہ سے زیادہ ایس ایم ایس کرنے ہیں اپنے موبائل نمبر سے، تاکہ ہم آپ کو وائس موبائلز کے یہ موبائلز دے سکیں. کرن ہمارے ساتھ ہیں سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ سے، جہاں کے اسی طرح کی اور بہت ساری کہانیاں، بہت ساری لڑکیاں جن کو اپنوں نے ٹھکرایا ہوا ہے، نہ صرف اپنوں نے بلکہ زمانے نے ٹھکرایا ہوا ہے، جن کو زندگی نے ایسے ایسے دکھ دیے ہیں، وہ وہاں موجود ہیں اور ان کا اس وقت سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ سب سے بڑا سہارا بنا ہوا ہے. کرن وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں، سارم برنی ساتھ ہیں. کرن نے اپنی کہانی جیسے بتائی وہیں سے اس کو دوبارہ سٹارٹ کریں گے کہ ان کا ایک بہت ہی اپنا محرم رشتہ، ان کے ساتھ سگے جو ان کے ماموں تھے انہوں نے زیادتی کرنے کی کوشش کی بچپن سے اور کئی دفعہ کی. جی کرن. اس کے بعد گھر والوں کا، ماموں نے ان کو اتنا گھر والوں کو کر دیا تھا کہ اسے وہاں سے اٹھا لو. جو یہ جب آپ کی نوکری کا معاملہ ہے، جی اسپریچول ہیلنگ جب میں کرتی تھی، کیونکہ ان کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ بابا بن گئی ہے تو شادی کون کرے گا ایسی لڑکی سے، کہ آنے والے کہیں گے ہیلر بن کے آپ بابا بن گئی. جی انہوں نے یہ کہا تھا. تو امی کا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ویک پوائنٹ تھا کہ لڑکی کی شادی تو کرنی ہے، واقعی میں اگر ایسا ہوا رشتے نہیں آئیں گے تو میں کیا کروں گی. بیٹی بھی تھی نا؟ جی بیٹی بھی تھی نا. لیکن گھر والوں نے یہ ایشو اٹھایا کہ ہمیں اس کی شادی کرنی ہے. میری جو سب سے بیسٹ فرینڈ تھی جو میرے ساتھ وہاں بیٹھتی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مما نے شادی ہی کرنی ہے نا تو پھر میں اپنے بھائی کا رشتہ دیتی ہوں. اس نے رشتہ بھیجا تو اس پہ انہوں نے کاسٹ کا ایشو اٹھا دیا کہ نہیں ہم اس کاسٹ میں نہیں کریں گے. آپ کے گھر والوں نے؟ جی. یا آپ کے ماموں نے؟ مطلب کوئی پیچھے سے جو زندگی کے جتنے فیصلے تھے وہ تمام ماموں ہی کیا کرتے تھے. امی کو پیچھے سے وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اچھا. کیونکہ وہ بالکل راضی نہیں تھے کہ نہ شادی کرو نہ جو ہے اس کو یہ کام کرنے دو، بس یہ گھر میں رہے. میں نے دوبارہ پڑھنے کے لیے بھی کہا کہ مجھے آگے پڑھنے کا بہت شوق ہے. بہت لڑ جھگڑ کے میں نے پھر سے اپنا پورا انٹر کمپلیٹ کیا تھا پرائیویٹ. آگے مجھے پڑھنے نہیں دیا کہ نہیں گھر میں رہے گی. وجوہات میں نہیں جانتی کہ ان کی وجوہات کیوں. آپ باہر نکلتی تو بولنا سیکھ جاتی، آپ میں اتنی ہمت آ جاتی کہ آپ کسی کا بھی کھڑے ہو کے مقابلہ کر سکیں. وہ چاہتے نہیں تھے. بالکل. اور اس کے بعد جب میری دوست نے میرے گھر رشتہ بھیجا تو انہوں نے پیچھے سے میرے ماموں نے منع کر دیا کہ نہیں ہوگا. میری دوست نے پھر دوبارہ بھیجا تو سب نے مل کے ان کے پیرنٹس کی بہت زیادہ بے عزتی کی تھی. آپ کے اس بات پر آپ نے اپنے گھر والوں کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی بالکل. جب بہت زیادہ چیزیں کولیپس ہو گئی تھی اور میری والدہ میری بات بالکل نہیں مان رہی تھی تو گھر میں سب اکٹھا ہو گئے تھے اور میں اتنی فرسٹریٹڈ تھی کہ میں بہت زیادہ چلا رہی تھی. میرے سارے بھائی اکٹھا ہو گئے تھے تینوں. آپ کی کوئی پسندیدگی کی تھی آپ کی خود کی؟ نہیں. پہلے رشتہ آیا تھا لیکن پھر میں بھی اس چیز کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ جو میرا فیوریٹ کام ہے وہ اس سے مجھے روک رہے ہیں تو شاید شادی کے بعد مجھے وہ پھر سے کام کرنے کی اجازت مل جائے گی تو میں اس لیے راضی ہو گئی تھی. اس آپ کو اسپریچول ہیل کر کے مزہ آتا تھا. جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد
میں نے بہت زیادہ گھر میں شور شرابہ کیا کہ مجھے میری مرضی کا آپ پڑھنے نہیں دے رہے, آپ مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے, آپ مجھے میرا کام نہیں کرنے دے رہے, تو میں انسان ہوں یا نہیں ہوں, آپ مجھے اس بات کا جواب دیں. لیکن اسی ماموں نے گھر آ کے مجھے کہا کہ تمہیں عزت نہیں ہے تمہاری, اور تمہیں شرم نہیں آتی, تمہاری گھر سے باہر آواز جا رہی ہے. تو اس پر میں بالکل پھٹ پڑی تھی. میں نے کہا کہ آپ عزت کی بات کر رہے ہیں میرے سامنے, جس نے میری عزت, اپنی خاندان کی تمام بچیوں کی عزتیں برباد کی ہیں, آپ میرے سامنے عزت کی بات کر رہے ہیں. بس ان کو غصہ آیا اور انہوں نے مجھے اتنا بے تحاشا مارا, میرے بال پکڑ پکڑ کے میرا سر دیواروں میں اس طرح سے مارا کہ وہ تکلیف آج 1.5 سالوں بعد بھی میرے ہے. اتنا لات گھونسوں سے مارا تھا کہ میرے خیال سے شاید کوئی کسی جانور کو بھی اتنی بے دردی سے مارنے کے سے پہلے ایک بار سوچے گا ضرور. گھر والے کیا کر رہے تھے سر؟ میری والدہ وہیں بیٹھی تھی, میرے 3 بھائیوں نے مجھے مل کر مارا. والد کی اس دوران مینٹلی حالت صحیح نہیں چل رہی تھی, وہ بھی ان کو دیکھ دیکھ کے نا عجیب ہوا, اور میرے والد نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا. مجھے ان سے تو کوئی شکوہ ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ تو مینٹلی ڈسٹرب تھے, وہ تو اپنے آپ میں تھے ہی نہیں. لیکن جو شعور والی فیملی ہے, سب کچھ ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن جہالت سے بدتر ان کی حرکتیں. انہوں نے مجھے اتنا مارا تھا, مجھے اتنے چماٹے مارے تھے, میں جب آگے بول رہی تھی, کیونکہ ایک بچپن کی جو چیز میرے اندر ایک غصہ دبا ہوا تھا نا, وہ اس دن آ کر نکلا تھا کہ میری زندگی برباد کرنے والا کوئی کیوں ہوتا ہے, میری زندگی کے فیصلے وہ انسان کیوں لے گا. خاص طور پر وہ انسان جس نے آپ کے ساتھ یہ کیا. بھائی یا باپ شامل ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. بالکل. اور انہوں نے میرے بھائیوں تک کو اتنا کہہ دیا, کہتے ہیں کہ یہ کردار کی صحیح نہیں ہے. میں نے کہا آپ میرے سامنے ثبوت لا کر پیش کریں, میں تو خاندان کی ساری لڑکیوں کو کھڑا کر دوں گی, میرے پاس ثبوت ہے کہ آپ نے یہ حرکتیں کی ہیں. لیکن میرے بھائیوں نے بھی الٹا مجھے مارا, کہ کیونکہ وہ میرے ماموں وغیرہ سب میرے بھائیوں کو سپورٹ کر رہے تھے, ہماری پوری فیملی ان کے سپورٹ سے چل رہی تھی. سب نے مجھے دبانے کی کوشش کی, لیکن میں مستقل بولے جا رہی تھی کہ نہیں, یہ میری زندگی ہے. مجھے اتنا مارا کہ صرف پھر میری زبان پہ ایک الفاظ تھے کہ بیٹیاں پیدا ہونا تو انہیں گاڑ دو زمین میں زندہ. کیونکہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا, تو ان کی تو کوئی زندگی نہیں ہے, کوئی خواہشات ہی نہیں ہے, ایک محبت نہیں دی جاتی گھر والوں سے. بیٹی اگر پڑھنے کا کہہ رہی ہے تو پڑھنا نہیں ہے, بیٹی اپنی خواہشات پوری کرنے کا کہہ رہی ہے تو وہ نہیں کرنا ہے. بھائیوں کا فرض صرف اتنا ہے کہ بہن صبح سے رات تک ان کے کام کرتے رہے, وہ آگے سے اسے 2 محبت کے بول نہیں بول سکتے کہ میری بہن کی کیا خواہش ہے. مجھے یہی محبتیں تو نہیں ملی, صرف یہی محبت چاہیے تھی. کرن بریک سے پہلے اتنا رو رہی تھی, اور کرن کو بریک کے دوران ہم نے یہی سمجھایا کہ آج کرن تمہارا یہاں بولنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ تمہارے اپنے لیے تو جو ہے, وہ جو تمہارے ساتھ ہونی تھی وہ ہو چکی ہے, لیکن آج تمہیں سن کے پتہ نہیں اور کتنے گھروں میں بیٹھی ہوئی کرن کو ہمت مل جائے گی, اور کتنے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی. جی, ایک اور ایسی ہی آواز ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. جی, السلام علیکم فائزہ. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو فائزہ. بہت سارے لوگوں کی ہمت ہو پاتی ہے یہ بولنے کی, کتنے بچوں کو ہم اتنا اعتماد ہی نہیں دیتے کہ ان کی یہ ہمت ہو جائے کہ وہ ایسا بول دیں. مجھے نہیں پتا یہ ٹیلی فون کال کیوں کٹ گئی ہے, وہ بیچاری بہت دیر سے ویٹ کر رہی تھی, لیکن ہو سکتا ہے وہ خوف میں آ گئی ہے. 1.5 سال ہو گیا اس کو. بد کرداری چھپائی نہیں چھپتی, ایک وقت تک کے 2-4 دن, ہفتے 10 دن تک کے روک سکتے ہیں آپ, مگر 1.5 سال اگر کوئی رہتا ہے. مجھے منیزا ٹاک بیک میں بتا رہی ہے کہ جو ابھی کال آئی تھی اس کو اپنے ماموں کے بیٹے سے یہ شکایت تھی کہ وہ اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کرتا تھا یا کی تھی. اور بہت افسوس کی چیزیں جب بتائی جاتی ہیں تو ہم جھوٹی عزت, میں تو اس کو جھوٹی عزت کہتا ہوں, کہ کہتے ہیں عزت ہے, چپ ہو جاؤ. یہ کون سی عزت ہے کہ گھر میں گھر والوں کو بے عزت کر رہے ہیں. اس دنیا میں دکھاتا ہے. ہاں, دکھاتا تو ہے. ایک شخص نے, شوہر نے, میں بیٹھا تھا کہیں تو اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس ہے کیا, اس کے تو ہاتھ بھی خالی ہیں. تو میں حیران تھا اس کی یہ بات سن کر کے, یہ اپنی بیوی کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کے تو ہاتھ بھی خالی ہیں.
یعنی آپ کو اپنے ہاتھوں کا کیا علم کہ آپ کے ہاتھ کب تک بھرے ہوئے؟ 1.5 سال پہلے اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا اور یہ آپ تک پہنچی کیسے تھی؟ یہ بہت برے حال میں پہنچی تھی. مار پیٹ کے آپ کو باہر نکال دیا تھا؟ نہیں، گھر میں قید کر کے رکھا تھا، یہاں تک کہ میں 5 مہینے تک پاگل پن کا ناٹک کرتی رہی. اللہ، کیونکہ مجھے ہاسپٹل لے کر نہیں گئے، میری وہ تکلیفیں اندر ہی اندر دب گئی. دوسرے دن جب میرے بڑے بھائی نے حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پولیس کیسے تم لوگوں نے کیا کیا ہے. میں بریک لیتی ہوں، مجھے ایک دم سے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کرن سارم بنی ویلفیئر ٹرسٹ پہنچی کیسے. پاکستان کو السلام علیکم پاکستان، اٹھو جاگو پاکستان. دوستو، بہت ہی اسپیشل، میں نے آپ سے کہا بڑا ہی کڑوا لیکن حقیقت سے بھرپور پروگرام آج آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. ایسی کہانیاں جن کو اپنوں نے اور اپنے محرم رشتوں نے دکھ دیے. دکھ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. دکھ دی اور دکھ دینے کے بعد انہیں بالکل تنہا چھوڑ دیا. اس کے بعد وہ زندگی میں کس طرح گزارا کر رہے ہیں، وہ کن چیزوں پر کھڑے ہیں، یہ شاید صرف وہی لوگ جانتے ہیں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ آج مصرع کمپلیٹ کیجئے گا. بہت خوبصورت شعر ہے، میں اس کا ایک مصرع پڑھ رہی ہوں کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. 3 آپشنز آپ کے پاس ہیں. کون سے شاعر کا ہے یہ شعر؟ آپ زیادہ سے زیادہ جس موبائل نمبر سے ہمیں میسیجز آئیں گے ہم ان کو یہ وائس موبائلز گفٹ کریں گے، جی بھیجیں گے اپنی طرف سے. کرن ہمارے ساتھ ہیں. کرن نے بتایا کہ ان کے ماموں نے، سگے ماموں نے زیادتی کرنے کی کوشش کی، ان کا بچپن خراب کیا اور اس کے بعد جب یہ بڑی ہوئی رشتے آئے انہوں نے منع کر دیا، صرف اس لیے کہ ان کی شادی نہ ہو سکے، پڑھنے نہیں دیا گیا ان کو، صرف اس لیے کہ یہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں. تو کرن، جب آپ نے اپنے بھائیوں کو بولا اور پھر آپ نے یہ ڈرامہ شروع کیا کہ میں کس طرح سے اس گھر سے باہر نکلوں؟ جس دن مجھے مارا تھا اسی وقت سے ہی بس میری رٹ یہ تھی کہ لڑکی کو پیدا ہوتے مار دوں. میں ایک عجیب سے ٹراما میں تھی کہ دکھ تھا کہ اس وقت میری اپنی سگی ماں بھی میرا نہیں، مطلب میرا سائیڈ نہیں لے رہی تھی. ان کے تو زبان پہ یہ الفاظ تھے کہ یہ پاگل ہو گئی ہے، ہم نے اس کو مطلب رشتہ نہیں دیا تو ان لوگوں نے اس کے اوپر کچھ کروا دیا ہے. اور پتہ نہیں میری والدہ نے تو مطلب ان کو میرا رونا، بلکنا، چیخنا، چلانا، میری تکلیفیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی. کہتے ہیں ماں تو سب سے پہلے اپنی بچی کی ایک چیخ پہ تڑپ کے رہ جاتی ہے. میری ماں میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی لیکن اس کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. بس یہ ان کے زبان پہ الفاظ تھے کہ اس کے اوپر کسی نے کچھ کروا دیا ہے. بس وہ یہی کہی جا رہی تھی. بھائیوں کی تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ مجھے کچھ سمجھتے بھی. اسی وقت سے میں نے ناٹک شروع کیا تھا. مجھے جب مار رہے تھے میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مت مارو، میں نے کہا تھا دیکھو مار رہے ہو نا، اب زندہ مت چھوڑنا کیونکہ زندہ چھوڑ دیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. آخر جب تھک ہار گئے، میری جگہ جگہ سے خون بہ رہا تھا، میرا چہرہ بالکل سوائل ہو گیا تھا، آنکھ میں خون تک آ گیا تھا، بہت بری حالت ہو گئی تھی. اسی دوران میں نے اللہ سے مدد مانگی اور میں نے کہا بس اب میں ناٹک کروں گی. پاگل پن کا ناٹک شروع کیا. پتہ نہیں کسی عامل کو فوراً گھر بلا کر لے آئے. اس نے مجھے چیک کیا، میں نے اس کو باقاعدہ قرآنی آیات سنائی جو کہ میں کام کرتی تھی، مجھے سب حفظ تھی. وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ نہیں اس بچی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ کہہ کر چلے گیا لیکن پھر بھی کسی کو سکون نہیں آیا. میرا وہی ماموں میرے گھر والوں کو کہہ رہا ہے کہ اس کو الیکٹرک شاکس لگواتے ہیں، اگر تھوڑا بہت دماغ پہ اثر ہوا ہوگا تو واپس سے ٹھیک ہو جائے گی. لیکن پھر مجھے کسی دوسرے کے پاس لے کر گئے علاج کروانے کے لیے. وہاں 2-3 دن تک میں پاگل پن کی کیفیت میں جاتی رہی لیکن میرا دل نہیں مانا کہ میں ان لوگوں کو دھوکہ کیوں دوں. وہ بھی مجھے نہیں پہچان سکے. انہوں نے میرے گھر والوں کو کہا اس نے چلے کاٹے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ میں نے کوئی چلے نہیں کاٹے تھے. میں نے ان کو بتایا کہ میرے گھر والوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اس لیے میں پاگل پن کا ناٹک کر رہی ہوں کہ ان کو تھوڑا بہت ریئلائز ہو. گھر والے بھائی وغیرہ سب میرے پاس سر کے پاس بیٹھ کے روتے. لیکن جس دن اس بابا نے ان کو یہ کہا کہ اس نے چلے کاٹے، جتنا ان کی ریئلائزیشن تھی وہ سب ختم ہو گئی. وہ پھر سے وہی ہٹ دھرمی اپنی دکھانے لگے کہ جیسے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے. 5 مہینے تک میں ناٹک کرتی رہی اور وہ ناٹک ایسا ہوتا تھا کہ میری ذات کا مذاق بن رہا ہوتا تھا. ہر آنے جانے والا مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہوتا تھا. کیوں کیا تھا وہاں سے بھاگنے کے لیے؟ وہ ٹائم پیریڈ مجھے چاہیے تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے، کیونکہ وہاں میرا سارم بنی تک کیسے پہنچی؟ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا. میں نے ٹی وی پہ سارم بھائی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا. دن رات اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ مجھے ایک ایسی جگہ دکھانا جہاں میری عزت محفوظ ہو. میں دن رات نمازیں پڑھتی تھی، دعائیں مانگتی تھی اللہ سے.
باقاعدہ نفلی روزے رکھتی تھی اس حالت میں بھی کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا راستہ دکھا دے کہ میں ان ہاتھوں میں جا کے اتنی محفوظ ہو جاؤں کہ مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہ ہو. اسی دوران میں نے سارم بھائی کو ٹی وی پہ دیکھا تھا, ان کا کانٹیکٹ نمبر میں نے لکھا. پھر اچانک سے ایک دن اللہ کی مدد یہ بھی رہی کہ میں 24 گھنٹہ تالے میں رہتی تھی, میرے گھر کا لاک رہتا تھا. لیکن جس دن میں گھر سے نکلی ہوں اس دن میرا بھائی گھر کی کیز جو ہے وہ گھر میں ہی بھول گیا تھا, لے جانا بھول خدا نے گیا. راستے آپ کے بنائے اور آپ سارم بھائی تک پہنچ گئی. جی. آپ نے کانٹیکٹ پہ کال کر کے ان کا ایڈریس لے لیا؟ نہیں, نکل گئی تھی کہ پھر کہیں سے ٹیکسی لی کے الدین پارک کے پاس چلی گئی. وہاں سے پھر کسی سے کال کی روتے ہوئے, مجھے ڈائریکٹ موبائل پہ میرے کال آئی تھی اور بہت زیادہ روتے ہوئے پریشان. پھر میں نے اسے سمجھایا, میں بولا بیٹا ایسے ٹیکسی, اچھے لوگ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ, اس نے بھی ہیلپ کی. پھر اس نے ایک اور ٹیکسی کرائی, اس ٹیکسی والے نے بڑی مدد کی. پھر اس کو راستے میں, پھر میں آفس سے نکلتے میں اس کو لیتے ہوئے شیلٹر پھر خود ہی آیا تھا میں اس کو. ایک ہمارے طرح یہ ساری چیزیں سن کے لوگ اب نا اپنے سے ریلیٹ کرتے ہیں, اور جو گزری ہو بہت ساری چیزوں پہ نہیں بولتے, مگر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر گزری, انہوں نے بولا تو ہم نے کیوں نہیں بولا. اسی طرح مسز علی نے ہمیں کال کی. السلام علیکم. السلام علیکم شائستہ. کیا حال چال مسز علی؟ بس الحمدللہ, پروگرام اتنا دل کو چھو لینے والا ہے, اور اس بچی کی سن کے تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے کیوں نہیں کچھ کر پاتے, کیوں ایسے لوگوں کو بے نقاب نہیں کرتے اور خاموش بیٹھ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو ضرور بے نقاب کرنا چاہیے کہ آگے بچیاں محفوظ رہ سکے. اور اس میں سب سے بڑا ایک قصور میں سمجھتی ہوں کہ والدین کا ہے, کہ والدین اپنے بچوں کو سنتے نہیں ہیں. میں آپ واقعہ نہیں, سچی اب تک یعنی وہ چل رہا ہے سلسلہ, ایک شیئر کرنا چاہوں گی. ایک بچہ جسے میں اس وقت سے جانتی ہوں جب وہ 8ویں جماعت کا طالب علم تھا, اور اپنے چچا کی شادی کر کے وہ لوگ لے کر آئے, اور ان کی چچی بہت, ایک 8 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے, اور ایک چچی جو ہے ماں اور بیٹے جیسا تعلق سمجھا جاتا ہے. آپ سوچیں اس وقت سے وہ عورت اس بچے کو تیار کر رہی تھی اپنے ساتھ. میں اتنا کھل کے نہیں بول سکوں گی, لیکن میں ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد یہ کہ 2 سال کے اندر کامیاب ہو گئی اپنے مقصد میں. آج وہ بچہ 23 سال کا ہے, نہ وہ اپنی اسٹڈیز میں اچھا رہ سکا, جبکہ ٹاپر بچہ تھا, وہ ٹاپ کرنے والا بچہ تھا. آج تک چچی اس کو یوز کرتی ہے, اور اس کے چچا 15 ڈیز باہر رہتے ہیں, 15 ڈیز ان کے ساتھ رہتے ہیں. وہ ان 15 ڈیز میں بھی موقع سے اس بچے کو بلا. اچھا, مجھ سے تو نہیں سنا جا سکتا مزید. کڑوی حقیقتیں ہیں نا ہمارے معاشرے کی ہے. کہ اپنے بچوں کی بات ضرور سنیں. اگر بچہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کو اتنا اعتماد دیں, اس کو اتنی گرم جوشی سے اپنے پاس بلائیں, بٹھائیں کہ وہ جس کی شکایت کر رہا ہے, چاہے وہ اس کا کوئی ٹیچر ہو, کسی قسم کی بھی شکایت ہو, ضروری نہیں کہ اس طرح کی شکایت ہو, مگر آپ اس کو سنیں تاکہ کل آپ کے بچے یہاں نہ بیٹھے ہوں یا اس طرح کی چیزوں سے نہ گزرے ہوں. لیکن ہم اگر ٹاپک پہ آئیں تو یہ وہی بات ہے کہ جب اپنے ہی آپ کی اوپر یقین نہیں کرتے اور اپنے ہی آپ پر انگلی اٹھاتے ہیں تو اس وقت آپ دنیا کو چھوڑ, آپ کا دل چاہتا ہے آپ کی یہ زندگی ختم ہو جائے, اور آپ جن کے لیے ہیں, جن کے جو لوگ آپ کے وجود کا باعث ہیں, وہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, وہی آپ پہ شک کر رہے ہیں, وہی آپ پہ گمان کر رہے ہیں, تو پھر آپ کی زندگی کیا رہی؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں بچوں کی تربیت میں نا سچ ڈالنا چاہیے, اور ان کی ہر بات کو پھر سچ ماننا چاہیے. اور جب دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, اس کے گھر والوں کو ایسا نہیں ہے جب اتنی باتیں یہ بتا رہی ہے, فیملی والے بتا رہے ہیں, تو سب کو سب کچھ پتا ہوگا. ماں بیٹھی سامنے دیکھ رہی تھی, اس نے بیٹی نے اگر ایسا الزام یا اس طرح کی بات کی تھی کوئی, تو ماں نے ماں اور باپ کا رشتہ تو ایک اتنا ایسا رشتہ ہے جس کے اوپر ہم کہتے ہیں ماں کا رشتہ تو انکنڈیشنل لو ہے بھائی. اس کے جو ماموں تھے نا, وہ گھر کو زیادہ چلاتے تھے, خرچہ چیزیں وہی سب کرتے تھے. بھاڑ میں کیا ایسا خرچہ؟ بس یہی تو ایک سوچ ہے نا کہ ہمارے یہاں پارٹیاں بن جاتی ہیں صرف پیسے کے نام پہ, کہ جی یہ گھر چلا رہا ہے, یہ ذمہ دار ہے, یہی سب کچھ کر رہا ہے, اور پارٹی بن کر کے پھر وہ جو چاہتا ہے پھر وہ کرتا ہے گھر کے اندر.
تو یہی تو ایک پرابلم آ رہی ہے آج، جو ہر گھر کے اندر پرابلم ہے. وہ میرے اپنے محلے کی میں بھی آپ کو صبح بتا رہا تھا، ایک بچی اتنی اچھی ہے اور وہ پریشان حال بیٹھی ہوئی ہے. وہ رات اس کا کوئی میرا خیال 1-1:30 بجے مجھے کال آئی ہے. کس طریقے سے کس گھر میں جا کر کے ہم مدد کریں، کس طریقے سے ان کو سپورٹ کریں اور کس کو کس طریقے سے سمجھائیں. ایک جگہ جب بیٹھتے ہیں تو 3-3 4-4 گھنٹے ہمارے جو لگ جاتے ہیں، پھر بھی وہ کچھ دن صحیح چلتے ہیں، پھر وہی اپنے حال پہ آ جاتے ہیں. لوگوں کو خود بدلنے کی ضرورت ہے. اور بہن کے ساتھ اگر کسی بھی قسم کی زیادتی، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے تشدد یا اس طرح کی زیادتی، لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ بہن نے بہن کے جائیدادوں کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، سگے رشتوں میں، انبن چیزوں میں، یہ ساری، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو سارے مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، مٹیریل ہے، یہ زیادہ ہے ان رشتوں سے. تو پھر ان رشتوں کی حقیقت کیا ہے؟ رشتہ نبھانے کا نام ہے. رشتہ میں نہیں مانتا کہ بھائی ہے بہن ہے. اس کو کیا کہیں گے جو بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، جو بہن بہن کو قتل کر دیتی ہے. تو میں تو اس کو خون کے رشتے یا یہ سب ان باتوں کو نہیں مانتا. رشتہ اس کا نام ہے جو نبھایا جاتا ہے، اور رشتہ نبھانے کا مقصد آپ نے کبھی دھوکہ کھایا میں نے تو ایسا دھوکہ کھایا ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا آپ کو. لیکن مجھے آپ یقین مانے جس وقت کھایا تھا اس وقت بہت کچھ ہل گیا تھا چاروں طرف سے، لیکن کچھ نہیں ہوا. آج جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا نا، وہ سر سے پاؤں تک کانپتا ہوا نظر آتا ہے، اور میں سنتا ہوں اس کے لیے کہ وہ کس طریقے سے کانپ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں تو آج بھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر آج بھی میں خوش ہوں گا تو کل میں خود پھر دوبارہ سے پریشانی میں چلا جاؤں گا. تو لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کسی کو تنگ کر کے کیسے جی سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اگر وہ اس وقت پریشان ہوتا آپ پھر ہنستے ہیں تو پھر وہ وقت پلٹ سکتا ہے. تو میں تو کبھی ہنسنا بھی نہیں چاہتا ان چیزوں پہ، کبھی اس کو تماشا بھی نہیں بنانا چاہتا. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایک میسج پہنچے، لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ہم نے کیسے جینا ہے، اور سب کو پتا ہے سب سے بڑا رشتہ تو انسان کا خدا سے ہوتا ہے، اس سے زیادہ بڑا رشتہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک ایسا رشتہ ہے جو آپ بالکل تنہا ہیں تب بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ 50 لوگوں کے درمیان ہیں تب بھی آپ کے ساتھ ہے. سب سے بڑا وہ رشتہ، لیکن وہ رشتہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر آپ پہ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے اٹھیں. جی ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. شمائلہ گجرانوالہ سے، سوری ایک ہم یہاں بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد میں آپ کو ایک ایسی بہن سے ملواؤں گی جس نے اپنی پوری زندگی اپنے بہن بھائیوں کو دے دی، شادی نہیں کی. اپنی جتنا وہ سفر کر سکتی تھی ان بہن بھائیوں کے لیے وہ اس نے سفر کیا، اپنی پوری لائف، اپنی جوانی سب ختم کر دی. اور اس کے بعد آج جب وہ اس عمر میں ہے یا اس اسٹیج پہ ہے کہ اس کی اب ظاہر اس طرح سے شادی نہیں ہو سکتی، اس نے سب قربانیاں دینے کے بعد آج اس کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس کے بہن بھائی اب اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. ناکارہ ہو گئی نا، ناکارہ. ایک ایسی بہن کی کہانی آپ دیکھیے گا اس بریک کے بعد، ان کے دل کے حال جانیے گا. آپ سوچیں کہ آپ اپنے اندر نظر ڈالیں، اپنے خاندان میں نظر ڈالیں، اپنے دوستوں میں نظر ڈالیں، کون آپ کو ایسا نظر آتا ہے جس کے اپنوں نے اس کو دکھ دیا، اور اپنوں کے دکھ کے بعد کھڑا ہونا سب سے مشکل کام ہے. سب کچھ سہ سکتا ہے انسان، اپنوں کو دیا ہوا دکھ اور غم سہنا بہت مشکل. ایک بریک لیتے ہیں. جی پیارے پاکستان کو السلام علیکم. پاکستان اٹھو جاگو پاکستان. دوستو بات کریں آج ہم اپنوں سے دیے ہوئے دکھ کی، غم کی، تکلیفوں کی، اور اس کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، وہ کیسا محسوس کرتا ہے، اس سب کی. سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ سے کرن نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ ہیں. سارم برنی بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. آج کا سوال ہمارا کہ دوست ہوتا نہیں، بہت ہی صحیح بالکل ایک شعر ہے، بہت ہی حقیقت پسندانہ. اس کا میں نے ایک مصرع پڑھا ہے، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا. یہ مشہور مصرع کس شاعر کا ہے؟ 3 آپشنز، 3 نام دیے گئے ہیں آپ کو. نمبر 1، 2 اور 3 لکھ کر آپ جو بھی صحیح لگتا ہے وہ 436 پر بھیجیے اور وائس کے موبائلز لے کر جائیے. جی کرن کیسے پہنچی سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ تک یہ تو آپ کو پتہ چل گیا. میرے ساتھ اس وقت ایک ایسی خاتون بشرا موجود ہیں جو اس وقت ظاہر ہے وہ ایج کراس کر چکی ہیں جب کہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، اس لیے کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے انہوں نے قربانی دی. ماں کا انتقال جلدی ہو گیا تھا، ماں بن کر بہن بھائیوں کو پالا، خود نوکری بھی کی. اس کے بعد آج ان بہن بھائیوں کی زندگی میں ان کی کیا حیثیت ہے وہ شاہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم بشرا. وعلیکم السلام.
کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہوں. بشرا جی، آپ خود لوگوں کو بتائیں کہ آپ آج یہاں میری ٹیم سے رابطہ کر کے آپ خود کیسے آئیں اور کس لیے آئیں؟ شائستہ، میری کہانی بہت بڑی ہے، بہت دکھ بھری ہے. میرے 3 بھائی، 2 بھائی اور 1 بہن ہے، 3 بہن بھائی ہیں. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میری چھوٹی بہن 3 سال کی تھی. والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی. اچھا، میری والدہ اور والد میں بہت زیادہ پیار تھا، تو میری والدہ جو تھیں وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور وہ بیمار ہو گئی، نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ان کو. پھر وہ نارمل حالت میں نہیں رہیں، مطلب انہیں ایک طرح سے زندگی سے پیار نہیں رہا تھا. میرے چاروں طرف کوئی بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا. میں تھی اور میرے 3 بہن بھائی تھے. پھر میں اس وقت میری عمر 17 سال تھی جب میں پہلی دفعہ نکلی جاب کے لیے کہ مجھے انہیں پالنا ہے. کبھی میرے والد نے کہا تھا میرا بیٹا ہے. میرے کانوں میں وہ الفاظ تھے جو میں نے بیٹا بن کے دکھاؤں گی. اپنے بہن بھائیوں کے لیے میں باپ بھی بنوں گی، بھائی بھی بنوں گی اور ماں بھی بنوں گی. میں نے 2 جگہ جاب کی، 2 شفٹوں میں جاب کی. میں نے اپنی ایجوکیشن بھی پڑھی اسکولوں میں، صبح اور شام. میں صبح 7 بجے نکلتی تھی اور شام کے 6 بجے گھر میں آتی تھی. میں نے اپنے ان بھائیوں کو اور ایک بہن کو ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات، ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ کی. انہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہونے دیا، کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دی. میرا بھائی آتا تھا کہ میرے دوست کے پاس سائیکل ہے، مجھے بھی سائیکل چاہیے. میں اپنے کپڑے کم کر دیتی تھی، اپنی ضروریات کم کر دیتی تھی. میں نے اس سے بائی سائیکل دلائی. میری چھوٹی بہن آئی کہ مجھے باربی ڈال چاہیے. میری دوست، میں نے اپنے شوز کے پیسے رکھے تھے، میں نے شوز نہیں خریدے، میں نے اسے باربی ڈال دلا دی. اور آج میرے بہت رشتہ ہے لیکن میں نے کسی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. اس لیے کہ آپ سوچتی تھی آپ کی وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. ظاہر ہے. تو میں نے کہا نہیں، میری زندگی کا مقصد اب ان کو ماں بن کر پالنا ہے، ان کو بڑا کرنا ہے، ان کو معاشرے میں ایک مقام دینا ہے، ایک اچھا اور مضبوط انسان بنانا ہے. میں نے ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ کی. وہ دن و رات میں نے کیسے گزارے یہ میں ہی جانتی ہوں. کس کرب سے گزری ہوں. ایک جوان لڑکی جو اچھی شکل و صورت کی بھی وہ معاشرے میں کیسے رہتی ہے، جس کی طرف اتنے ہاتھ بڑھے ان ہاتھوں کو کیسے روکا یہ میں جان سکتی ہوں. یا ہر وہ لڑکی جو اس کرب سے گزر رہی ہوگی، جو معاشرے میں نکلتی ہے اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے، وہ میری دکھ کو زیادہ بہتر جان سکتی ہے. بہرحال اب میرے بھائی جو ہیں سب شادی شدہ ہو گئے. دونوں بھائی. آپ نے اپنی مرضی سے شادیاں کی اپنے بھائیوں کی؟ نہیں، ان لوگوں نے جہاں چاہا. آپ نے مجھ وہاں سے پوچھا بھی نہیں. میں نے ان کی خوشی کی خاطر میں نے اپنے ہر خواہش، ہر جذبے، ان کی شادیوں کے انتظامات، بندوبست سب میں نے اپنی خواہشات پر لگامیں ڈال دی اور سب کچھ ان کے لیے وقف کر دیا. تو جب ان کی شادیوں کی عمریں آئیں تو انہوں نے پہلے یہ نہیں کہا کہ بہن یا باجی جو نہیں، آپ پہلے؟ انہوں نے اپنی مرضی کی شادی کی، اپنی پسند کی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اپنی پسند کو لائے. میں نے ان کا استقبال کیا، ان کو عزت دی، پیار دیا. اور آج دونوں بھائیوں کے گھر میں، بہن کی بھی شادی کی، وہ اچھی جگہ اپنے خوش ہے، آباد ہے. آج بھائیوں کے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آپ رہتی ابھی بھائیوں کے ساتھ ہیں؟ ہاں. کس طرح رہتی ہے؟ شٹل کاک کی طرح. شٹل کاک؟ جی. ایک بھائی کہتا ہے اب آپ میرے شٹل کاک ہو گئی میری زندگی. ایک بھائی کہتا ہے آپ اتنے دن یہاں رہ لیے ہو، اب چھوٹے والے کے پاس جاؤ، اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. تو آپ مطلب تھوڑے دن ایک کے پاس رہتی ہیں؟ تھوڑے دن ایک کے پاس. لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ دکھ میں کہاں میڈیا پہ لاؤں، لوگوں کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں تو آپ کو یہ کب محسوس ہوا کہ ان کے گھروں میں آپ ہو سکتا آپ کب آپ کو یہ لگا کہ ان کے گھروں میں آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے یا وہ ایک دوسرے کے اوپر آپ کا بوجھ ڈال رہے ہیں؟ آپ نے کہا شٹل کاک مجھے بنا لیا. تو شائستہ تو جب ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ بھاوجی جو ہے میں ان کو تو بری سما کروں گی،
जब भावजों को मैं कोई इल्ज़ाम नहीं दूंगी, जब भाई ख़राब होता है तो भावजी भी ज़ाहिर है फिर वो ऑटोमेटिक वो भी वही सलूक करती हैं। तो मेरे भाई मेरे साथ अच्छे नहीं रहे। तो आप किसी एक भाई के साथ क्यों नहीं रहती, आप एक और इस तरह क्यों करती रहती हैं? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी मजरू होती है वहाँ रह के, इतनी मजरू होती है कि मैं अपनी पूरी पर्सनैलिटी को बिल्कुल डिसबैलेंस समझती हूँ। मैं समझती हूँ मैं अब इनके लिए बेकार पुरजा हो गई। आप जॉब करती हैं अभी? हाँ, मैं जॉब करती हूँ। वो थोड़ा बहुत इसलिए रख लेते हैं कि मेरी आमदनी से फिर भी उनको आज भी फायदा है, उनके बच्चों को फायदा है। लेकिन अब वो नहीं चाहते, उनके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बड़े वाले के टीवी लॉन्च में मैंने अपना बेड डाला हुआ था। अब कल उसने भी कह दिया कि मेरी बेटी को यहाँ कंप्यूटर सेट लगाना है, अब आप ये जगह खाली कर। अब साहब बैठे हुए, मैंने सोचा इनसे मैं कोई मदद लूँ। मेरी जगह अब कहाँ है, मुझे बताया जाए। मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ मेरी जगह कहाँ है। ऐसी बहनों की जगह जो अपनी पूरी जिंदगी भाई के लिए वो कर देती, उनको ये सजा मिलती है, कुर्बानियों का ये सिला मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ वो बहन समझ सकती है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बहन भाइयों को दे दी हो, या वो भाई समझ सकता है जिसने पूरी जिंदगी अपनी बहन भाइयों को दे दी हो। हर लड़के की, हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो, पार्टनर हो, आप एक इज्जत के साथ किसी घर में रह सकें। लेकिन उन्होंने मेरी इस कुर्बानी को कुछ भी नहीं समझा ना। मैं उनकी ख्वाहिशात के लिए एक की थी, गोल्डन की। आप इसको प्लीज इस तरह से ना लें, आप इसको लें कि खुदा ने आपको ऐसा बनाया था। फिर मैं अब आके फिर मैं जब नमाज पढ़ के दुआ मांगती हूँ तो मैं सोचती हूँ शायद अल्लाह ताला हर शख्स को अपने मकसद के लिए उसके पैदा मकसद करता के है। लिए। जी हाँ, शायद मेरा मकसद, मेरी जिंदगी का मकसद यही था कि मैं इन लोगों को माशरे में एक अच्छा मुकाम दूँ, एक अच्छा। सोचिए आप, आपके माँ बाप की माँ बाप कितने खुश होंगे इस चीज से कि आपने अपने बहन भाइयों के लिए, जो कि आपके सगे बच्चे नहीं थे, मगर आपने उनको उसी तरह पाला। बिल्कुल शायद से उनको मेरा एहसास क्यों नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही। ये वो सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकती। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि उनको आपका एहसास क्यों नहीं है। इतने सारे लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं जिनके घरों में ऐसी चीजें होती होंगी और हुई होंगी, और अपनी कहानियां होती हैं, हम बताते नहीं हैं। हमें फिर भी समझ में नहीं आता कि हमारे अपनों को हमारा ख्याल नहीं। सर भाई, मैं समझता हूँ कि हम लोग जिस वक्त ये सोचते हैं ना कि ये मजबूर है, ये हमारे ऊपर बोझ बनेगा, तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उसको इस तरीके से समझ रहे हैं। हमें अगर इसको यूँ समझे कि अल्लाह ताला ने शायद हमारी जो ज़िंदगी गलतियाँ गुनाह वो धोने के लिए एक और रास्ता हमें दे दिया कि हम अपनी इस बहन को संभाल लें, इस छोटे भाई को संभाल लें, या कोई अगर इलाके में ऐसी बच्ची है या बच्चा है जिसके सर पे हम हाथ रख सकते हैं, रख दें, तो ये तो खुश नसीबी है। लोगों की जरूरतों का तुमसे वाबस्ता होना। बिल्कुल। तो ये इनको ये मगर मैं तो समझता हूँ बड़े कम अकल लोग हैं जो इनको समझ में नहीं आती कि अल्लाह ताला तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे लिए नेकी रखे हुए मौजूद है तुम्हारे घर में, और तुम फिर भी वो छोड़ रहे हो और बाहर जाकर के तुम तो बल्कि उन बहन भाइयों को इनको आराम करवाना चाहिए। इनको तो नहीं करनी चाहिए अब जॉब। जब अपने अपने पाँव पे खड़ा कर दिया, सेटल कर दिया हर तरह से, सोशली, फाइनेंशियली, हर तरह से, तो अब तो आपको संभालना चाहिए उनको। या कि ये कहना चाहिए कि तुम अपने बेड यहाँ से हटाओ क्योंकि मेरी बेटी कंप्यूटर लगाएगी। यकीन जाने मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, वो अपनी माँ से, अपनी दादी और अपनी पप्पो के लिए लड़ते हैं, और मुझे खुशी होती है। यानी कभी कोई बात होती है ना तो वो खड़े होते हैं उसकी तरफ से कि नहीं पप्पो सही कह रही थी, नहीं दादी सही कह रही थी, तो अच्छा लगता है। और ये चीजें हमारी फैमिली में थी, हैं नहीं, लेकिन ये चीजें होनी चाहिए। और ये वो वैल्यूज हैं जो हमें एक मुकम्मल इंसान बनाती हैं। जो बच्चे रिश्तों में पलते हैं, खाला, दादा, मामू, चाचा, चाची के साथ, उनकी पर्सनालिटी ट्रेड्स ही डिफरेंट होते हैं, उनका कैरेक्टर ही डिफरेंट। वो फिर अच्छा मकसद मैं बता रहा हूँ, मैंने तो जो कुछ सीखा है, मेरा बाप एक बेहतरीन इंसान था, लेकिन मैंने अपनी माँ से सीखा है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया ही ऐसे, यानी औरतों के हवाले से तो मैं आपको क्या बयान करूँ कि किस कदर वो हमें वो करती थी कि बेटा बहन है, ख्याल करो, बेटा खड़े हो जाओ, बाजी खड़ी कहीं सफर कर रहे हो, कुछ हो। बड़े रिश्ते होते हैं जैसे ये, वो हमें यही सिखाते हैं। लेकिन हम अब नहीं सिखा रहे डॉक्टर साहबा। इस वक्त जो हालात है ना,
اب ہم نہیں سکھا رہے یہ ہم نے تو بڑے رشتوں سے ہی دور کر دیا اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ ہونے کی یہی اس وجہ میں ہے ماڈرن فیملی ہونے کے چکر میں یہی تباہی بن رہی ہے. میری بھتیجی اگر میرا سائڈ لیتی بھی ہے وہ دیکھتی ہے اس میں ججمنٹ ہے, مطلب آج کے بچے بہت تیز ہے, تو میرا بھائی جو ہے مجھ سے بات نہیں کرنے دیتا, میرے قریب نہیں آنے دیتا. اچھا, بچوں کو آپ کے قریب نہیں آنے دیا جاتا؟ میرے بھتیجا بھتیجی اگر ملنا چاہتے ہیں, قریب آنا چاہتے ہیں تو ان کو نہیں آنے دیتا. یہی بات ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے, صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا فیٹ ہے ایسے لوگوں کا, کیا مقدر ہے ایسے لوگوں کا جن کو ان کے اپنے ہی ٹھکرا دیتے ہیں؟ کدھر جائیں گے وہ؟ کتنے لوگ سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ میں جائیں گے بھائی, کتنے لوگ؟ میری بہن ہے صاحبہ, جی, میرے جو بچوں کے پپو ہے, آپ یقین مانے ان بچوں, میرے بچے ہی فخر کرتے ہیں کہ شادمہ پپو جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ مارتی ہے ہمارے پیچھے, یعنی اپنے بچوں کو دبا دیتی ہے میرے بچوں کے پیچھے. یہ محبتیں ہوتی ہیں بھائی بہنوں کی. اگر پپو سے ملنے دیں گے تو پپو اس کو اچھا ہی سکھائے گی, اچھا ہی دکھائے گی. پپو اس کو غلط راہ پہ نہیں لے کر کے جائے گی. جب ان کے ہاں یہ بھتیجا بھتیجی ہوتے تھے تو میں ہی سب سے آگے ہوتی تھی. میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کروشی کی فراکیں, سویٹر بن بن کے پہنائے, لیکن انہیں کچھ احساس نہیں اس وقت, میری محبت کا کچھ بھی احساس. ہمارے پاس ایک اور بیچاری خاتون ہے. بدنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے رشتوں کو نہیں مانتے. بدنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے اپنے ہوتے ہوئے ان کے اپنے دنیا میں رول رہے ہوتے ہیں. بدنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اچھا اوکے, میں کرن کے بارے میں بات کروں. جی السلام علیکم وقاص. وعلیکم السلام. جی سرگودا سے. السلام علیکم بھائی جیو سرگودا. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور ہم سے ہاں جی بند کر دی ٹی وی کی آواز. جی ٹی وی کی آواز بند کر دی ہے. جی جی وقاص کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں جی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ تو ٹی وی میں شو میں آنا چاہتے تھے کہ میری سگی بہن نے میری امی اور ہم لوگ سے پیسوں کے بارے میں فراڈ کیا. سگی بہن نے؟ سگی بہن نے ہاں جی. کیا کیا بھائی؟ انہوں نے پیسے دیے کہ کام کے سلسلے میں پیسے لینے ہیں. بہنوئی نے پیسے لی, پیسے لے کے پچھلے 2 سال سے پیسے نہیں دے رہے اور 2 سال سے ہم سے رابطہ بھی نہیں کر رہے. بھائی ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ تکلیف دور ہو جائے اور آپ کی بہن یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں تو ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی زیادتی کو کس طرح سے نوٹ کیا گیا ہے. اور جو پلیز اپنے وہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنوں کو تکلیف دی ہے, ہو سکتا ہے اس پروگرام کے ذریعے آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور آپ اس کو درست کر سکیں. لیکن یہ کتنے افسوس کی اور بدصورتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ پیسے, روپیہ, یہ چیزیں ان رشتوں سے, ان رشتوں کی محبتوں سے زیادہ ہیں. صاحبہ میری جاننے والی ہیں, سگی بہنیں دونوں, اور صرف ایک چھوٹے سے پلاٹ کے پیچھے کہ جب لیا تھا تو بہت سستا تھا, اس وقت وہ بڑا مہنگا ہو گیا. تو سگی بہنوں میں جھوٹا دوسری بہن نے قرآن تک اٹھا لیا اس پلاٹ کے خاطر, جبکہ سب گھر والے اس کے جانتے ہیں کہ یہ پلاٹ بڑی بہن کا نہیں تھا, چھوٹی بہن کا تھا. تو یہ اس قدر, میں کہہ رہا ہوں نا, اس قدر بدنصیبی کے راستے پہ نکل پڑے ہم لوگ کہ مجھے نہیں لگتا کہ واپسی ممکن ہے. جو آپ کہہ رہی ہے نا کہ لوگ سمجھ جائیں, ہم کہہ تو رہے ہیں لیکن نہیں سمجھ رہے, بالکل نہیں سمجھ رہے. اللہ کرے کہ یہ سمجھ جائے تو بہتری آئے. ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ سے مزید بات چیت کریں. پیارے پاکستان, دوست ہوتا نہیں ہار ہاتھ ملانے والا ایک شعر کا مصرع ہے. شعر پورا ظاہر نہیں پڑھا گیا ہے. آپ بتائیں کہ کس شاعر کا شعر ہے. 3 آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں. 436 پہ آپ نے ہمیں سینڈ کرنا ہے جی لکھ کر, اور جس نے ہمیں زیادہ سے زیادہ SMS کیے, جس موبائل نمبر سے آئے, اس کو ہمیں وائس کا یہ موبائل ہم دیں گے. سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ سے آج ہمارے پاس ایک اور اسی طرح آج ہی کے جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ کیس ہے. ہم بات کر رہے ہیں اپنوں نے جو زخم دیے ہیں, جو زیادتیاں کی ہیں. دوسروں کے ظلم تو انسان سہ لیتا ہے, ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, اپنوں سے آپ یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں, ٹوٹتی ہیں, تو آپ کسی کے سہارا آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت 19 سالہ عائشہ موجود ہے. عائشہ اسلام آباد سے سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کیسے پہنچی؟ ہمارے پروگرام میں اس نے سارم بھائی کو دیکھا جب ہم روبینہ کی ڈولی کی ایک پوری وہ
چلائے تھے جس میں کہ 4 لڑکیاں ہمارے پاس سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ سے تھیں اور 4 لڑکیوں کی شادی ہوئی تھی. اس میں اس نے نمبر نوٹ کیا اور عائشہ, کیا وجہ تھی کہ عائشہ نے سارم بھائی کو کال کیا, کانٹیکٹ کیا؟ عائشہ آپ خود بتائیے اپنی کہانی. 3 بہنیں تھیں اور میرے 2 بھائی ہیں. جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تو میں نے اپنے ابو کے ہمیشہ یہی الفاظ سنے کہ ان کی 2 ہی بیٹیاں ہیں اور 2 ہی بیٹے ہیں. تب مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی. آہستہ آہستہ ابو نے بھی اور امی نے بھی مجھے یہ چیز بتائی کہ آپ سے ہم پیار نہیں کرتے, ہم باقی بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتے ہیں. ان کو دیکھتے دیکھتے میرے باقی بہن بھائیوں نے بھی میرے ساتھ یہی رویہ رکھا کہ ابو تو ہمارے ہیں, ابو ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں, تم سے نہیں کرتے. تو آپ نے سوال نہیں کیا کہ اولاد تو میں آپ کی ہوں, پیار کیوں نہیں کرتے؟ تب میں چھوٹی تھی, شاید مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ میں ان سے پوچھوں. اب جب میں اس قابل ہوں تو شاید میں ان لوگوں کے پاس نہیں ہوں, اور جب میں نے ان سے پوچھا تو تب بھی مجھے کوئی جواب نہیں ملا. اور تب میرے ابو مجھے یہی کہتے تھے کہ تم منحوس ہو. جب مجھے فرسٹ ٹائم میرے ابو نے یہ بات کس طرح جب میں چھوٹی تھی تب تو مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن جب میں تھوڑی سمجھدار ہوئی تو فرسٹ ٹائم میرے ابو نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ ایک دفعہ میں اپنی بہن کے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی, دوسری والی بہن کے ساتھ. تو میں چھوٹی تھی, میں نے اس کے ساتھ لڑتے لڑتے اس کو کاٹ دیا. تو ابو نے مجھے بہت مارا. میں پورا دن باہر دھوپ میں بیٹھی رہی, لیکن مجھے یہ تھا کہ کوئی مجھے منانے کے لیے آئے گا, لیکن کوئی نہیں آیا. اس سے 2-3 دن بعد ہی میری بہن سے ہاتھ سے مجھے چوٹ لگی. تو میں اپنے ابو سے صرف یہی کہتی کہ ابو جس طرح آپ نے مجھے مارا تھا میں نے اس کو مارا تھا, تو آپ بھی مارے نا اسے. تو میرے ابو مجھے یہ کہتے کہ تم اس کے ساتھ مقابلہ کرو گی. تب مجھے فرسٹ ٹائم یہ لگا کہ نہیں, ابو مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے. اس کے بعد سے ابو نے میرے ساتھ ہمیشہ یہی کیا کہ جو بھی آ کر میری شکایت کرتا تھا تو ابو مجھے بے وجہ مارنا شروع کرتے. میں اپنے ابو سے صرف اتنا کہتی, ابو مجھ سے پوچھ تو لیں گے مجھے کس بات پہ مار رہے ہیں. آہستہ آہستہ ابو نے, امی نے, جب ابو کہیں ڈیوٹی پہ جا رہے ہوتے تو میں اگر گیٹ کے پاس کھڑی ہوتی تو ابو مجھے یہی کہتے تھے کہ تمہاری شکل دیکھ لی, اب کام نہیں ہوگا, اس لیے تم یہاں سے ہٹ جاؤ. پھر باقی بہن بھائی بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ دیکھو ابو تم سے پیار نہیں کرتے ہیں, تم منحوس ہو. ان چیزوں کو دیکھتے دیکھتے میں بڑی ہو گئی. بڑے ہوتے ہوئے بھی میں اپنے ابو سے پھر دور رہنے لگی, کیونکہ ابو مجھے وہ پیار نہیں دیتے تھے. جب بھی میں اپنے ابو کے پاس جاتی تھی تو ابو باقی بہن بھائیوں کو زیادہ پیار کرتے. اور میں ہر دفعہ اپنے ابو سے اتنی امید لگا کے یہ پوچھتی تھی کہ ابو آپ بتائیں آپ کو سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے. تو ابو سب کے سامنے مجھے بولتے تھے کہ تمہارے علاوہ سب اچھے لگتے ہیں. تب مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں تھی کہ میں ان کو کیوں اچھی نہیں لگتی. جب بھی کوئی چیز دلانے کا ہوتا تھا, عید ہوتی تھی یا کچھ ہوتا تھا, تو ابو باقی بہن بھائیوں کو لے کر جاتے تھے, ان کو شاپنگ بھی کرواتے تھے. مجھے نہیں کرواتے تھے. مجھے ہر چیز میں اپنے ابو نے پیچھے رکھا. پھر جب میں 10 سال کی ہوئی تو تب سے میں نے اپنی امی کو بتایا کہ امی مجھے بہت ڈر لگتا ہے. میرے تایا کے ایک بیٹے تھے, وہ ہمارے گھر بہت زیادہ آتے تھے. تو میں نے اپنی امی کو کہا کہ امی مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے. تو میری امی مجھے کہتی تھی کہ نہیں, تمہارے تایا کے بیٹے تم اس طرح کیوں بولتی ہو, ہم تمہاری وجہ سے, ابو یہی کہتے تمہاری وجہ سے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دوں, کہ آپ یہ تم چاہتی ہو, اب بڑی ہوگی تو اب یہ کہو گی تم. پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کب میرے ابو نے رشتہ دے دیا, لیکن میں جب پتہ چلا تو اتنا پتہ چلا کہ ابو جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں میرے ابو سیکورٹی گارڈ ہیں. مجھے پتہ چلا کہ جہاں ابو میری ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں پہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر جہاں ابو کی ڈیوٹی ہوتی ہے گیٹ پہ, میں اپنے ابو کے لیے اتنی سستی تھی کہ میرے ابو نے وہاں کھڑے ہو کر میرا رشتہ دے دیا. اس شخص کو جس سے میں بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں, اسی تایا کے بیٹے کو, کیونکہ اس نے ضد بنا لی تھی کہ تم نے میری شکایت گھر پہ کی ہے تو اب میں تم سے شادی کروں گا اور پھر میں تمہیں بتاؤں. شکایت کیا لگائی تھی آپ نے؟ آپ کو مارتا تھا؟ نہیں, وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا تھا. اس کو دیکھ کے مجھے ڈر لگتا تھا. میں نے اپنی امی کو بتایا تھا, اس کی وجہ سے. کیا تنگ کرتا تھا آپ کو؟ اوکے چلو. آپ کو جھجک ہوتی تھی بتانے میں اپنے ماں باپ کو؟ جی, جب وہ ہمارے گھر آتا تھا تو میں پورا دن واش روم میں گزار دیتی تھی, کیونکہ گھر پہ اگر کوئی نہ ہوتا تو پھر مجھے سے بہت ڈر لگتا تھا. پھر اسی بندے سے میرے ابو نے میرا رشتہ کر دیا. میں اپنے ابو سے کہہ رہی تھی کہ ابو مجھے اس سے نہیں کرنا. ابو یہ کہتے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری سن لوں گا اس بات سے, تم کیوں کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس سے نہیں کرنا. سب کچھ پتہ ہوتے ہوئے بھی ابو کہتے کہ اس کو کرنی ہے تو پھر تمہیں کرنی ہے اس کے ساتھ شادی. ابھی پچھلی عید پہ جب ہم لوگ شاپنگ کرنے کے لیے گئے تو امی کے ساتھ مجھے بٹھایا اور میری باقی دوسری والی بہن کو اور بھائی کو لے کر گئے, شاپنگ کروا کے لائے. مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میں بہت زیادہ ان چیزوں کو محسوس کرتی تھی, لیکن ابو نے مجھے کہا کہ ہم لوگ جوتے لینے کے لیے گئے تھے, تو ابو نے مجھے کہا کہ دیکھو جب میں بیٹھی ہوئی تو جو مجھے پسند آئے شوز, تو ابو نے مجھے کہا کہ نہیں یہ اچھے نہیں ہیں, یہ تم نہیں لوگی. پھر واپس آئے تو بہن کو خود جا کر دلایا پوری مارکیٹ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ
آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی تھی, آپ کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا, آپ کو شادی نہیں کرنی تھی, آپ نے اس لیے سارم بنی ویلفیئر ٹرسٹ میں کال کی کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی؟ ابو امی کا رویہ بہت زیادہ خراب ہو گیا. تو وہ بندہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا, ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی میری, میں اپنے گھر میں تھی, تو وہ اپنے گھر والوں کے سامنے آ کر مجھے بہت زیادہ مارتا تھا, میرے بھائیوں کے سامنے, میری بہنوں کے سامنے. لیکن ابو امی اس کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے. ٹھیک ہے, نکاح کے بعد بھی وہ آپ کے گھر آتا تھا اور آپ کے امی ابو لوگوں کے سامنے وہ آپ کو مار رہا ہوتا تھا, مگر کچھ نہیں کہا جاتا تھا. وہ غصہ آپ پہ نکالتا تھا جب اس نے آپ سے بدتمیزی کی ہوگی یا کچھ چاہا ہوگا, آپ نے پورا نہیں کیا ہوگا, اس کی وہ فرسٹریشن اب آپ سے نکاح کے بعد نکلتی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ نے خیال نہیں کیا, بلکہ اس کو بہت ایزیلی اپنی بیٹی کو ان کے سامنے پٹنے دیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر بات کریں گے اپنوں نے ڈھائے کیسے ستم. جی پیارے پاکستان کو السلام علیکم. پاکستان اٹھو جاگو پاکستان. دوستوں یہاں ایک چھوٹی سی اور اناؤنسمنٹ کہ 8 مارچ کو انشاءاللہ ڈو ویمنز ڈے کا پروگرام آپ میرے ساتھ دیکھ سکیں گے, سیم سلاٹ سیم ٹائم سلاٹ پر. ضرور دیکھیے گا, وہ بھی بتائیے گا انشاءاللہ 8 مارچ کو, یعنی ہفتے کے روز آپ لائیو پروگرام یہ دیکھیں گے. اور آج میرے پروگرام میں جو سارم بنی ویلفیئر ٹرسٹ سے کہانیاں تھیں, جو لڑکیاں تھیں, یہاں بشرا جی ہیں, سارے ایسے لوگ جو اپنوں کے ستائے ہوئے لوگ ہیں, ان میں سے تھوڑی بہت مختلف چیزوں کے ساتھ آپ کی کہانیاں بھی ہوں گی. کچھ لوگ آئے آن ایئر, انہوں نے بولنا چاہا, بات کی. ایک چیز اور, میں جب اس بچی سے ہم بات کر رہے تھے تو یہ بتا رہی تھی کہ یہ جب کس طرح سے آپ بچے, جلدی سے مجھے بتائیں گی, آپ پہنچی, آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم جب اپنے ابو سے ایک دفعہ 2 سال میں کئی دفعہ کہا کہ ابو مجھے اس بندے سے نہیں کرنی, 2 سال ہو گیا میرے نکاح کو, کہ ابو مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں کرنی ہے. وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے, ہم لوگ شہر میں رہتے تھے. تو ابو نے کہا نہیں, پھر ان لوگوں نے, ابو نے کہا نہیں اب تمہیں مرنا ہے تو اسی کے نکاح میں مرو گی. اور امی بھی یہی بات کہتی تھی کہ نہیں تم اسی کے نکاح میں مرو گی. وہ مجھے جب کال کرتا تھا تو مجھ سے جب بات کرتا تھا, میری امی مجھ سے زبردستی بات کرواتی تھی میری, تو وہ آگے سے مجھے دھمکیاں دیتا تھا. بچے کی اتنی ناپسندیدگی ہے اس واقعے کی وجہ سے کہ یہ چاہتی نہیں اس کا منہ دیکھنا, اور اس کی اس سے ہی نکاح کر دیا گیا, اور وہ اپنی فرسٹریشن اس وقت کی اپنا بدلے نکال رہا ہے اب. بالکل. وہ مجھے یہی کہتا تھا کہ میں دوسری شادی بھی کروں گا اور میں تمہیں بعد میں, تم نہ جیز, تمہیں نہ جینے دوں گا نہ مرنے دوں گا, تم ایک دفعہ ہمارے گھر آ جاؤ. پھر دیکھنا, اس کی امی اور اس کے بھائی بھی آ کر یہی بات کہتے تھے کہ یہاں تو کھا رہی ہو نا, جب ہمارے گھر آؤ گی تو پھر دیکھنا کہ تم کس طرح یہ چیزیں کھاؤ گی. تو میری امی اور میرے ابو ان کے سامنے سنتے رہتے تھے اور ہنستے رہتے تھے, کچھ نہیں کہتے تھے. اب ابو نے بہت زیادہ جہیز لینا شروع کر دیا. جب میں نے اپنے ابو کو بولا کہ ابو آپ اتنا جہیز کیوں لے رہے ہیں, تو ابو مجھے کہتے ہیں گھر کی ایک بیکار سستی چیز دے رہا ہوں تو اپنے بھتیجے پہ اتنا ظلم کروں کہ اسے جہیز بھی نہ دوں. مجھے کہتے ہیں کہ اگر تم اسے شادی نہیں کرو گی تو تمہیں زندہ ترغور کر دوں گا, لیکن اس کو یہ سارا سامان دوں گا اور اس کی شادی خود کرواؤں گا کہ بیٹا میری بیٹی تمہارے قابل ہی نہیں تھی. پھر جب اتنا کچھ ہو گیا, اب شادی کی ڈیٹ رکھ دی تھی, تو 6 مہینے پہلے پھر میں نے اپنے گھر سے, آپ کے شو میں میں نے نمبر لیا سارم سر کا, وہاں سے میں نے کانٹیکٹ کیا. تو ان لوگوں نے بولا کہ اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے تو آپ آ جائیں, لیکن اگر چھوٹی سی بات ہے تو آپ اپنے گھر میں ہی اس کو کر جائیں. بس پھر میں نے ادھر سے بیٹھی اور میں یہاں آ گئی. آئمہ جی لاہور سے انہی لوگوں کی طرح کی ایک اور آواز. السلام علیکم. السلام علیکم آئمہ. ہاں جی وعلیکم السلام. شائستہ کیسی ہیں آپ؟ یار کیسی اس وقت ہو سکتی ہے؟ آج تو ٹاپک کو نا دیکھ کے جیسے پرانے زخم بھرے ہو گئے پھر سے, یعنی کہ ان زخموں کو میں بھول چکی تھی, لیکن آج پھر سے میرے وہ زخم بھرے ہو گئے ہیں. وہ یہ کہ ہر طرح کا انسان کو ٹھوکر لگتی ہے زندگی میں, کسی کو کسی نے ستایا ہوا ہے, کسی نے کسی بات پہ کسی کو ستایا ہوا ہے. ایکچولی بات یہ تھی کہ میرے گھر اولاد بہت دیر سے ہوئی, اس کے باوجود کہ میں اپنا یہ سوچتی تھی کہ یا اللہ مجھے دیتی ہی عطا کر دو تاکہ یہ فیملی میں سب کے منہ بند ہو جائیں. اور میں اس اذیت سے گزری تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس کے گھر اولاد نہیں ہوتی تو اس کو یہ کچھ سہنا پڑتا ہے. یہ تو وہی جانتا ہے جس کی اولاد نہیں ہوتی. میں نے اسی خاطر کہاں کہاں نہیں میں گئی, ٹھوکریں کھائیں, علاج کروائے, پھر بھی مجھے تانے سننے کو ملے اس کے گھر تو ہو نہیں سکتی. ہم دعوے سے کہتے ہیں, میں نے کہا خدا سے بڑھ کے کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. میں نے خدا کے اوپر ڈوری چھوڑ دی. اور یہ آپ کے اپنے کون, اور یہ آپ کے اپنے کون تھے؟ اپنی ہی فیملی میں تھے, میرے سسرال میں ہی تھے.
ایکچولی میں یہ بات نہیں بتانا چاہتی، لیکن انسان ہے نا کہ بس غلطی کا پتہ. میں نے اپنے خدا سے دعا کی اور میں نے اتنی دعائیں کی کہ یا اللہ مجھے بیٹی عطا کرو. آج میری شادی کو 30 سال ہوئے اور اللہ نے مجھے 15 سال کے بعد بیٹی عطا کی. اس کا شکر ادا کیا اور اس کی رحمت لاکھ لاکھ آج بھی میں شکر ادا کرتی ہوں. یا اللہ جن لوگوں نے کہا تھا ان کے آپ نے منہ بند کر دیے. میں اس چیز سے کبھی قاصر نہیں ہوں کہ اس بات کے اوپر بھروسہ رکھیں. ان بچیوں کے ساتھ بھی جو حالات پیش آ رہے ہیں کہ ان کو خدا کے آگے گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے، وہی سننے والا ہے. ایسا آپ ہر ایک کی کل جو ٹاپک تھا اس کے اوپر بہت اچھی بات کی تھی کہ ہاؤس وائف تو اپنا دکھ کسی کو سنا نہیں سکتی، ہاؤس وائف ہوتی مصروف ہوتی، لیکن آپ نے اپنے شو میں جس قدر ہر ایک عورت کو اتنا حق دیا بولنے کا، میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ اسی طرح اچھے پروگرام کرتی رہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ایما، آپ کا ہم پہ بھروسہ کرنے کا، ہمیں اس قابل سمجھنے کا کہ آپ اپنا دکھ، یہ اتنی ایسی بات جو انسان شاید خاموشی میں اپنے آپ سے کہتے ہوئے، سنتے ہوئے، سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، عجیب لگتا ہے کہ ہم اپنوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، مگر یہ کڑوی حقیقتیں ہیں جو میری اور آپ کی زندگیوں میں ہیں، مگر ہم یہ بول سکتے نہیں ہیں. رشتوں کے احترام میں ہم مر جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ وہ بابے بلے شاہ کا ایک قول ہے کہ کدی محک نہیں مکدی پھلاں وچوں، پھل سک دے جاندے، کوئی قدر نہ جانے پیار دی، دل ٹوٹ دے جاندے، کوئی مول نہیں جگتے رشتیاں دا، اے چھٹ جاندے، بولیا پیار نہیں مکدا دلاں وچوں، تا مک جاندے. آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جی. ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ آپ کو یہ ساری محبتیں جو پوری دنیا میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بھرم ہوتے ہیں، تو کبھی لگتا ہے ان سارے لوگوں کی کہانیاں سن کے لگتا ہے کہ یہ سارے رشتے ہیں خامخواہ بھرم ہے. واقعی رشتے جو ہے نا خونی یا ویسے نہیں ہوتے، یہ احساس کے اور نبھانے کے رشتے کا نام ہے. اور رشتہ نبھانا آسان بھی نہیں ہوتا، وزن اٹھانا پڑتا ہے اس کا. صحیح. اگر آپ میں طاقت ہوتی ہے تو آپ وہ نبھا پاتے ہیں. پھر وہ بالکل. بشرا، آج اگر آپ کے بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، آج تو وہ نکالنے کو تیار ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں کہ تم رکھ لو بہن کو، تم رکھ لو، کیا کریں گی آپ؟ آپ نے اپنا مستقبل کیا سوچا ہے؟ یہ میرے بھائیوں سے سوال کیا جائے نا، جن کے لیے میں نے شادی کرنا چاہتی ہیں آپ؟ ہمارے یہاں صرف عورت، کیا کروں پلیز سوری، مگر ہمارے پاس صرف ایک ہی راہ فرار، یا آپ یہ کہہ لیجیے اس معاشرے میں دور ڈھنگ ایسے ہیں کہ ایک مرد کو عورت کی پناہ ضرور چاہیے ہوتی ہے. میرے رشتے آئے تھے اور ابھی بھی مطلب 1-2 رشتے آئے ہوئے ہیں، لیکن میرا کوئی بھائی ذمہ داری اٹھانے کو قابل، کوئی ذمہ داری نہیں. مطلب آپ کے بھائی نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی نہیں کرنا چاہتے شادی؟ نہیں، وہ مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں خود ہی کر لوں، خود ہی سب کچھ کر لوں، ہم پر کوئی ذمہ داری نہ پڑے کسی قسم کی. جو مطلب وہ ایک پیسہ بھی میرے پر خرچ نہیں ہوا، مجھے ایک دوا کی گولی تو آپ خود کر لیں بی بی، آپ خود کر لیں، نکاح تو منع تو نہیں ہے، آپ صحیح کام کریں گی. میں کر لوں، لیکن میں نے جن کے لیے اپنی پوری زندگی وقف وہ کی، شامل وہ میرے ساتھ شامل آگے نہیں بڑھتے. وہ آگے نہیں بڑھتے. کیا میں نے سب کچھ اس لیے کیا تھا؟ دیکھیں، میں نے اپنے آپ کو قربان کیا، پوری لائف دی ان کو، تو وہ اتنا سا بھی نہیں کر سکتے کہ میرے سر پر 5 سال کی بہن، 5 سال کی بہن اور 5 سال کا بھائی اور 25 سال کی بہن، رکھوالا ہوتا ہے وہ. 5 سال کا بھائی کہتے ہیں رکھوالا ہوتا ہے بہن کا، لیکن آج میرے بھائی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، چلو. ایک جملہ، ایک لفظ. سارے بھائی، کرن کا کیا مستقبل آپ دیں؟ اچھا، شیلٹر ہوم میں لڑکیاں آتی ہیں، ظاہر ہے آپ کے پاس ایک لمیٹیشنز ہیں. میں ابھی بحث کر رہی تھی سارے بھائی، لڑکیوں کیا ہوگا، کس طریقے سے کہنے کے میں بھی چاہتا ہوں یہ باہر جائیں، نوکریاں کریں، پڑھیں، اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، مگر جو بھیڑیے معاشرے میں اور جس طرح سے یہ لوگ ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ذرا سا بھی کوئی ہاتھ بڑھائے گا، نقلی ہاتھ، دھوکہ، یہ لوگ اس کو سمجھ جائیں گے کہ صحیح ہے. اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں تو ایک شیلٹر ہوم سے نکل کے باہر جانا آنا کیسے ان کو تحفظ مل سکتا ہے؟ بہت مشکل سی بات ہے. مگر یہ ہے کہ ہماری پھر بھی کوشش، وہی آپ نے کہا ایک ہی حل ہے، شادی. تو کرن، تم ماموں کی زیادتی کے بعد، نشانہ بننے کے بعد اس زیادتی کا، اب اپنے لیے سارن بنی ویلفیئر ٹرسٹ میں 1.5 سال سے، اب کیا چاہتی ہو؟ آگے کیا ہونا چاہیے تمہاری لائف کے ساتھ؟
گھر میں عزت چاہتی تھی لیکن گھر والوں نے وہ عزت نہیں دی. دعا بھی گھر سے یہی کر کے نکلی تھی کہ ایسی جگہ پہنچوں جہاں مجھے عزت نصیب ہو. اور آج 1.5 سال سے سارم بنی ویلفیئر ٹرسٹ میں ہوں. ماشاءاللہ سے بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہوں. خود کو سمجھتی ہوں سیکیور کہ سارم بھائی بالکل میرے باپ کے روپ میں ثابت ہوئے ہیں اور عالیہ بھابی بالکل میری ماں کے روپ میں ثابت ہوئی ہیں. جب آج تک میری عزت پہ ایک حرف نہیں آیا ہے تو میں اپنی زندگی کے تمام فیصلے سارم بھائی کے ہاتھ پہ چھوڑتی ہوں کہ وہ میرے لیے جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے سب سے بیسٹ ہوگا. سارم ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں. کوئی لڑکی نہیں اختلاف کرتی ہماری بات سے. ہم ان سے کہیں شادی کرنی ہے تو کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے. ہم کہیں نہیں کرنی تو کہتی ہے ٹھیک ہے. وہ اعتماد وہ محبت جو دوسری جگہوں سے نہیں ملا نا انہیں آپ سے ملا. اور میں بھی یقین مانے بھی کافی دن بڑا بیچ رہا تو بالکل نہیں جا پا رہا تھا. شیلٹر بھی پرسوں ہی گیا تھا تو بس وہ ایسی خوشیاں ہو رہی تھی وہاں پہ جیسے پتہ نہیں کیا کوئی سما ہو. صرف اس لیے کہ میں ان کو واقعی ایسے ٹریٹ کرتا ہوں جیسے بچے گھر میں ہوتے ہیں نا. وہ میں کہتا ہوں بڑا خوش نصیب باپ ہوں جس کی بوڑھی جو عورت ہے وہ بھی بیٹی ہے, جوان جو ہے وہ بھی بیٹی ہے, چھوٹی پیدا ہوئی وہ بھی بیٹی ہے. تو میں تو بڑا خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. اور یہ لوگ تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ آپ ان بچیوں کی شادی کریں. بالکل. یہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں اگر یہ گھر میں سیٹ نہیں ہو رہی ہے. اچھا اگر ہم صرف کرن کی بات کریں تو گھر میں تو وہ جو پرابلمز ہیں ادھر تو بھیجنا ہی صحیح نہیں ہے. تو اس کا تو حل وہ ہے ہی نہیں. محفوظ نہیں ہے گھر میں محفوظ نہیں ہے. پھر والد اس قابل نہیں کہ سنبھال سکیں. والدہ بیچاری خود وہ میرے خیال ویل چیئر پہ ہیں, وہ تو پیرالائز ہے. تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس کا وہاں جانا تو بالکل محفوظ نہیں ہے. تو اس کے لیے تو بلکہ میں ریکویسٹ کروں گی اس وقت کہ کرن کی کہانی سننے کے بعد اگر کوئی اچھے خاندان اور کرن جیسے خود انٹر کیا ہے, کرن نے آگے پڑھنا بھی چاہتی ہے, اور کوئی ایسے ماں باپ جن کا پڑھا لکھا بیٹا ہو وہ آگے بڑھ کے کرن کا ہاتھ تھامنا چاہیں تو ضرور کانٹیکٹ کریں سارم برنی صاحب سے. ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ کو جوائن کریں گے. جی پیارے پاکستان کو السلام علیکم. پاکستان اٹھو جاگو پاکستان. دوستو بہت ہی آج حقیقت سے بھرپور پروگرام, اور اس میں وہ کہانیاں اور وہ باتیں اور وہ قصے جو کہ لوگوں کی زندگیوں میں ہوئے ہیں. اپنوں نے اپنوں ہی کو دھوکہ دیا, اپنوں نے اپنوں ہی کو ٹھکرایا, اپنوں نے اپنوں ہی کی وجہ سے بدگمان ہوئے اور ان کی زندگیاں جو ہے اس کے اوپر بہت ہی برا اثر ڈالا. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کھڑے ہیں. خدا سب سے بڑا سہارا ہے. ہم اب آپ کی بیچ میں پروگرام کے دوران چونکہ کہانیاں تھیں, یہاں کرن تھیں, بشرا تھیں اور پھر عائشہ تھیں, تو میں نے اس لیے ذرا تھوڑا وہ لیا تھا, کالز نہیں لی تھی. اب میں چاہوں گی کہ اب آپ لوگ کالز کریں. یو جے پی کے جو فیس بک کا آفیشیل پیج ہے اس پر بھی پلیز لکھیں اور بتائیں اور ہم سے شیئر کریں. اب بہت کم وقت ہے جب میں آپ سے آپ کی کہانیاں خود پوچھوں گی اور آپ کے ساتھ جو ہوا اس پر بھی بات کریں گے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے سارم بھائی, آج ہم نے دیکھا ہے اور جس طرح بات کی ہے کہ جو اپنوں کا مارا ہوا ہوتا ہے وہ پھر دنیا میں دوبارہ اپنے پیر پہ کھڑا ہونا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. نہیں مگر ہو جانا چاہیے. سارم بھائی سارے لوگ آپ جیسے نہیں ہوتے ہیں. نہیں ہو جانا چاہیے, اور کبھی کسی کی طرف وہ آسرا رکھنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ بھائی میرے کام آئے گا, یہ بہن میرے کام آئے گی. ہم کہہ دیتے ہیں کہ رشتوں سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھیں جی, بڑی خوش رہیں گے آپ, ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم رشتوں کے لیے اتنی قربانیاں دیتے ہیں اور اگر قربانیاں نہ بھی دیں تو ہم سمجھتے ہیں یار ہم تو ان کی بہن ہیں, ہم تو ان کے بھائی ہیں, ہم تو ان کے بچے ہیں, یہ تو کریں گے. پھر ورنہ زندگی کیا ہے اگر یہ رشتے ہی نہیں ہے تو زندگی کیا ہے. سارم صاحب جو ہیں یہ بھی رشتہ نبھا رہے ہیں نا. وہ رشتہ جو خونی نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں لیکن نبھا رہے ہیں نا, تو اپنے رشتے کیوں نہیں نبھا رہے. میں یہی کہنے والا تھا ڈاکٹر صاحب, میں نے بھی اس وقت اگر مجھ سے پوچھے نا, میں نے میری بیوی نے ساری دنیا کو چھوڑا ہوا ہے. ہماری کوئی محفل نہیں ہے, کوئی رشتہ داری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہماری زندگی ہمارا شیلٹر ہوم ہے. ہم دونوں یا ہمارے بچے ہیں کہ ہم ان کے لیے جو کچھ کے ایک حد تک کہ پڑ جائیں, اپنی زندگیوں میں آ جائیں, اور پھر اینڈ تو ہم دونوں میاں بیوی کا مجھے لگتا ہے وہ شیلٹر ہوم ہی ہے کہ ہم بیڈ بھی وہیں جائیں گے ان کے ساتھ جا کر کے. آپ یقین کریں اس اچھا اینڈ ہو نہیں سکتا. ہاں بالکل, اور ہمیں فخر ہے اس اینڈ پہ, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بڑے اس اینڈ کی طرف, کے لوگ بھی سوچ کو لے کر کے چلیں کہ کسی کے کام آؤ. اپنی زندگی کچھ بھی نہیں. مجھے بڑی وہ وقت میں لالچ ہوتی تھی, ایسے پیسہ ہو, ایسے چیزیں ہو, یہ ہو وہ ہو. یقین جانے آج کوئی لالچ نہیں ہے زندگی کے اندر, صرف ایک ہی لالچ ہے کہ اللہ میاں
ہماری ان چیزوں کو قبول کر لیں بس. اور لوگ جنت کی طرف کہتے ہیں, میں تو جنت کا بھی خواہش مند نہیں, میں تو کہتا ہوں دوزخ میں اچھا درجہ مل جائے کافی ہے ہمارے لیے. جنت کیا لیں گے ہم. جی وائس موبائل کے لیے دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا, اس مصرے کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, کہ کمپلیٹ نہیں کرنا سوری, کس شاعر کا یہ شعر ہے یہ آپ نے بتانا ہے. 3 آپشنز آپ کو دیے گئے ہیں جی, اور جس میں کہ 3 نام ہیں شاعروں کے, فیض احمد فیض, احمد فراز یا پروین شاکر. آپ دیکھیے کہ جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس پر میسج کیجیے اور وائس کا موبائل جیت کے لے کے جائیے. ہمارے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شہزادہ جی ٹھیک ٹھاک. حفظہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. شہزادہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور اپنی امان میں رکھے. بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں. دیکھیں پروگرام میں کرنا تو ایک علیحدہ چیز ہے. اصل میں زندگی میں جو ابھی حقیقتیں آ چکی ہیں نا کڑوی والی, وہ ابھی برداشت نہیں ہو رہی. میری زندگی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری شادی ایک بالکل غیر فیملی میں ہوئی تھی. تو میرے میاں کے اپنے بہن بھائیوں نے میرے میاں کو اتنا اکیلا کر دیا کہ میرے میاں بھی ابھی وہ بیچارے 6 قسم کی بیماریاں ہیں ان کو. لیکن میں صرف یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کے دلوں میں رحم کیوں نہیں آتا, اپنی بہن بھائیوں کی غیرت کیوں نہیں جاگتی. صرف میں آپ کو, شاید میرا معاملہ شاید ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے. میرے میاں کے جو بہنوئی ہیں نا وہ ان کے پھوپھوزاد بیٹے ہیں, تو وہ کافی بڑی فیملی ہے. ان بہن بھائیوں کے آپس میں کوئی کلیشز ہیں جائیداد کی وجہ سے. صرف میرے جو بڑے نندوئی ہیں نا وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے. وہ پابندیاں انہوں نے شروع میں 23 سال میری شادی کو ہو چکے ہیں, تو وہ ہر ایک کے ساتھ پابندیاں لگاتے ہیں کہ کسی کو نہیں ملنا, اس کو نہیں ملنا, اس کو نہیں ملنا. تو یہ بس میرے میاں نے نا یہ حد تک نہیں دکھائی تھی کہ میں نے کسی کے لیے, میرے وہ پھوپھو کے بیٹے ہیں بچے ہیں, میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے شہزادہ جی, زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. میں نے بڑی دفعہ خدا اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے قرآن و سنت کی روشنی میں نے صلہ رحمی کی بار بار ان رشتہ داروں سے, یہی سوچ کر کے زندگی اگر ہم میں سے کوئی ایک زندگی ضائع ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا کریں گے. کوئی بھی رشتہ دار, کوئی بھی بہن بھائی یہ نہیں سوچتا. میں اگر وہ ان بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی پروگرام سن رہے تو میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ اگر میرے میاں کو کچھ ہو گیا تو یہ بہن بھائی کیا کریں گے. جائیداد یہاں پہ رہ جائے گی. میں اپنے میاں کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ بھی دے کے کچھ خوش ہیں نا تو آپ سب کچھ دے دیں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے دنیا کی کسی چیز سے پیار نہیں ہے. میرا اللہ گواہ ہے, میں کسی انسان کو گواہ نہیں بناتی کیونکہ میں سچ بول رہی ہوں اور میرا گواہ اللہ پاک ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ نے جس کو گواہ بنایا وہ واقعی آپ کا گواہ ہے اور وہ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا. وہی کافی ہے, وہی کافی ہے. اور بس صرف درخواست یہ ہے کہ اپنے رشتوں کو ایسے اکیلا, ایسی زیادتیاں نہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو بالکل اکیلا سمجھیں. ایسی زیادتیاں نہ کریں. اور وہ رشتے جو آپ کو جس گھرانے میں پیدا کیا گیا ہوتا ہے, وہ ماں باپ, وہ بہن بھائی, وہ چاچا, وہ ماما, یہ وہ رشتے ہیں جو خدا خود آپ کے لیے چن کر بھیجتا ہے. میاں بیوی تو آپ دنیا میں بنا رہے ہوتے ہیں یار, دوست تو آپ دنیا میں بنا رہے ہوتے ہیں. یہ رشتے جاتے ہیں تو جائیں. وہ رشتے جو خدا تعالیٰ آپ کے لیے منتخب کر کے بھیجتا ہے, ان رشتوں میں زیادتی نہ کیا کریں. اپنوں کو اکیلا نہ چھوڑا کریں. یہ وہی بات کر رہی ہیں جو میں عموماً اختلاف کرتا ہوں کہ اگر بھائی بہن ہیں تو ماں باپ کو بھی پارٹی بنا رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں کہ ماں کو یہ بولیں کہ تم اس کو گھر سے نکال دو؟ تم کون ہوتے ہو کہ تم بولو کہ تم اس سے بات نہیں کرو؟ کیا تم اس کی اولاد ہو, وہ دوسرا اس کی اولاد نہیں ہے کیا؟ یا تمہارا وہ چاچا ماما ہے, کیا اس کا وہ چاچا ماما نہیں ہے؟ تمہاری نہیں بن رہی, تم نہ ملو, تم نہ بات کرو, بات سمجھ میں آتی ہے, ہو سکتا ہے تمہاری ذاتی ہو سکتا ہے اس کی ذاتی ہو, لیکن دوسروں کے ساتھ تو اس کی ذاتی نہیں ہے نا, دوسروں نے اس کے ساتھ کیا, تم ان کو کیوں روک رہے ہو ان سے؟ سب سے زیادہ تکلیف یہاں کر کے ہوتی ہے. تکلیف اس سے نہیں ہوتی کہ میرا آپ کا جھگڑا ہو گیا, تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ مجھ سے لوگوں کو کاٹ رہی ہیں یا میں آپ سے لوگوں کو کاٹ رہا ہوں. خدا کرے کہ آپ کو اور توفیق اللہ دے اور لوگوں کو توفیق دے کہ آپ کا ساتھ دے سکیں سارے بھائی, اور آپ کے پاس اور چیزیں ایسی ہوں جہاں آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رکھ سکیں. بہت بہت شکریہ کرن کا. انشاءاللہ خدا کرے کہ کوئی اچھا رشتہ آئے اور آپ بالکل کوئی رشتہ آئے, اور میں تو کہتا ہوں آپ کی پلیٹ فارم پہ اس کی شادی کرے تو زیادہ اچھا لگے گا. اللہ کرے کہ پلیز ایسے پیرنٹس ہوں تو وہ ضرور سارے بھائی سے کانٹیکٹ کرے اور ہم تک بھی ضرور آئیں. بہت شکریہ عائشہ, بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی کوئی ایسا ہی انتظام جو ظاہر ہمارے معاشرے کے مطابق چیز ہے وہ ہو سکے گا. اور بشرا جی آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا.
اور جی یہاں میں آپ کو یہ بھی بتانا، جہاں ہم نے اتنی بدصورت چیزیں اور بدصورت چیز وہ دکھائی ہیں، میں اپنے بارے میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گی کہ میری لائف میں بھی بڑا ٹف پیریڈ ہے، لیکن یہاں اس وقت میرے چچا نے اور میری پھپھو نے جتنا میرا ساتھ دیا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اور رشتہ دے سکتا تھا. سب کی زندگیاں ہیں، اپنے اپنے ہیں، میرے اکیلے پن میں جتنا انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، سلام ہے. اور مجھے رشتوں پہ یقین ہو گیا. بہت بہت شکریہ جی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. جی پیارے پاکستان کو السلام علیکم. پاکستان اٹھو جاگو پاکستان. اب وقت ہے جب ہم کچھ اپنی باتیں کر لیں، اور وہ یہ کہ ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ آج وائس کے موبائلز کن لوگوں کو گئے ہیں. میں نے آپ سے ایک شعر کا ایک مصرع بتایا تھا اور آپ کو کہا تھا بتائیے کہ کون ہے اس کا شاعر. تو جی میں پہلا مصرع بتا دیتی ہوں، اس کا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. تم تو تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. ظاہر ہے احمد فراز والا آپشن بالکل ٹھیک تھا. اور جی محمد کیا لکھا ہے، محمد مصدق صاحب نے کراچی سے، فیضان نے کراچی سے اور اسد نے کراچی. تینوں موبائلز کراچی والے لے کر گئے آج وائس کے. یہ ہو گیا. اور اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دفعہ انٹرنیشنل ویمنز ڈے پہ 8 مارچ کو آپ ہمیں جوائن کیجئے گا. سیم ٹائم سلاٹ ہوگا ڈیو ویمنز ڈے کے لیے، اور یہ ایک اسپیشل شو ہوگا جو آپ دیکھیے گا اور ہمیں ضرور اس کی فیڈ بیک بھی دیجیے گا. لیکن تھوڑا سا بھی انتظار کریں، 8 مارچ ذرا دور ہے. اس کے ساتھ ساتھ کل کا ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہمارے پروگرام میں ہمارے بہت ہی 3 زبردست ڈراماز جو ہیں جو جیو پہ چل رہے ہیں ان کی کاسٹ آنے والی ہے، جس میں رخصتی ہے، 2 قدم دور تھے، سپر ڈوپر ہٹ ہماری پہلی اس کی ایپیسوڈ گئی تھی. اور آسمانوں پہ لکھا کہ چونکہ کل لاسٹ ایپیسوڈ ایئر ہو رہی ہے رات کو، صبح کو ہمارے ساتھ اس کے جو لیڈنگ رولز ہیں وہ کیریکٹرز ہوں گے، ان سے ملاقات ہوگی. تو کل بڑا تھرلنگ، بڑے مزیدار پروگرام ہوگا، اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اور تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں تھی منیزہ، ذیشان؟ اوکے تھینک یو، خدا حافظ. کل ملتے ہیں.